अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? मेरी आवाज आप लोगों को क्लियर आ रही है? ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। शुरू करते हैं आज का सेशन। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बना ज़िदना इल्मा, आमीन या रब। जिस शख्स पर अजाब की बात साबित हो चुकी हो, तो ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आप उसे छुड़ा लेंगे जो आग में है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चाचा को नहीं छुड़ा सके। कोई कलमा नहीं पढ़े उन्होंने, हजरत अबू तालिब ने पूरी जिंदगी साथ दिया, पाला पोसा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, जालिमों से और दुश्मनों से उनको रोके रखा कि वो कोई गलत काम, गलत नीयत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाथ ना डालें। पूरी जिंदगी करते रहे, लेकिन कलमा नहीं पड़ा। तो हदीस में आता है कि सबसे कम अजाब उनको होगा ना, तो सबसे कम अजाब के बारे में आता है कि सुभान अल्लाह, आग की जूतियां पहनाई जाएगी जिससे सर खोले। सुभान अल्लाह। लेकिन जो लोग अपने रब से डर गए, उनके लिए बाला खाने हैं जन्नत में, कांच के घर, मतलब बिल्डिंग्स, उनके ऊपर और बाला खाने हैं, ठीक है ना, माले के ऊपर माला। ओके। जबकि उनके नीचे नहरें जारी है। ये अल्लाह का वादा है, अल्लाह अपने वादे के खिलाफ नहीं करता। क्या आपने नहीं देखा कि बेशक अल्लाह ताला ने आसमान से पानी नाजिल किया, फिर उसे जमीनी चश्मे फिर उसे जमीनी चश्मों से जारी किया, फिर वो उसके जरिए से खेती निकालता है, जबकि उसके मुख्तलिफ रंग होते हैं, फिर वो पक कर खुश्क हो जाती है। आप उसे जर्द हुई देखते हैं, फिर वो उसे रेजा रेजा कर देता है। बिलाशुबा इसमें अकल वालों के लिए नसीहत है। क्या फिर जिस शख्स का सीना अल्लाह ताला ने इस्लाम के लिए खोल दिया, अल्लाह ताला हमें इनमें से बना, अल्लाह ताला हमें उनमें से बना जिसका सीना इस्लाम के लिए खुल जाता है, कि इस्लाम की हर एक बात उसे अच्छी लगती है, उसे खुशी देती है, उसका ईमान बढ़ाती है। अल्लाह हमें उनमें से बना, आमीन या रब। अल्लाह हमें उनमें से बना जिसे इस्लाम की हर बात समझ में आती है, आमीन या रब। अल्लाह हमें उनमें से बना कि जिसमें से जो इस्लाम की हर बात पर अमल करने वाले होते हैं, तेरी तौफीक से। अल्लाह ताला हमें उनमें से बना जिन्हें इस हाल में मौत आती है कि वो तेरे फर्मा बरदार हो, वो मुसलमान हो। अल्लाह कलमे की मौत नसीब फरमा, आमीन या रब। अल्लाह इस हाल में मौत देना कि तू राजी रहो, आमीन या रब। आमीन या रब। क्या फिर जिस जिस शख्स का सीना अल्लाह ने इस्लाम के लिए खोल दिया है और वो अपने रब की तरफ से रोशनी पर है, ओके, क्या वो और काफिर बराबर हो सकते हैं जो अंधेरों में है, जिसका दिल सख्त है? नहीं। जिसको जिसके दिल में, मतलब जिसका दिल इस्लाम को पसंद नहीं करता, क्या वो और एक मुसलमान बराबर हो सकते हैं? नहीं। आप देखिए, मुसलमान कौन है? इस्लाम के लिए सीना खुल जाना चाहिए। अल्लाह से मांगना है, अल्लाह मेरा सीना खोल दे इस्लाम के लिए। देखिए, हम ना मुसलमान घरों में पैदा हुए हैं, तो हम बड़ा टेकन फॉर ग्रांटेड किया हुआ है हमने कुरान को, इस्लाम को टेकन फॉर ग्रांटेड, हम कदर नहीं कर रहे, जैसा कि हक है कि उसकी कदर कर। हम नहीं कर रहे कदर। अल्लाह से मांगना है, अल्लाह इस्लाम के लिए मेरा सीना खोल दो, मेरा, मेरे बच्चों का, मेरे शोहर का, मेरे रिश्तेदारों का, अल्लाह हमारे इस्लाम के लिए सीना खोल दो। क्योंकि जिसका सीना तंग है इस्लाम से, कि अल्लाह ने ये क्यों कह दिया, अल्लाह ने वो क्यों कह दिया, अल्लाह ने पर्दे का हुक्म क्यों उतार दिया, मैं क्यों करूं पर्दा, मैं तो आज की औरत हूं। और अल्लाह ताला ने मर्द को कव्वाम क्यों बना दिया, अल्लाह ने मर्द को 4 शादी की इजाजत क्यों दे दी, और औरत दो औरतों की गवाही क्यों, एक की क्यों नहीं, वगैरह वगैरह वगैरह, जो भी अगर ऐसी बातें करते हैं ना, तो इसका मतलब उनका सीना तंग है इस्लाम से। अल्लाह हिफाजत करे। एक आयत का इनकार पूरे कुरान का इनकार है। सुभान अल्लाह। अल्लाह हिफाजत करे। चुनांचे हलाकत है उनके लिए जिनके दिल अल्लाह के याद, जिनके दिल जिनके दिल अल्लाह के याद के मामले में सख्त है, सख्त हो चुके हैं दिल, इतने सख्त कि अल्लाह याद नहीं आता। वही लोग खुली गुमराही में। अल्लाह ने बेहतरीन कलाम नाजिल किया है, ये जो कुरान है, क्योंकि अल्लाह का कलाम है ना, तो बेहतरीन ही होगा, बेहतरीन ही है।
آپ لوگ اتنے دن سے سن رہے، کیا لگ رہا ہے؟ یہ جو کلام ہے کتنا بہترین، سوچو صرف ترجمہ اتنا بہترین لگ رہا ہے تو خود وہ کلام کتنا بہترین، بیسٹ اسٹیٹمنٹ، بیسٹ ورڈز، بیسٹ بات۔ ایک عورت تھی، ان کا نام ام یحییٰ، وہ خاتون کے بارے میں بڑی فیمس کہانی ہے ان کی، کہ وہ اگر بات کرتے تھے نا تو صرف قرآن سے بات کرتے تھے، وہ قرآن کے علاوہ کوئی اور بات کرتے ہی نہیں تھے۔ اور وہ حج پہ جب گئی نا تو قافلے سے چھوٹ گئی تھی اور راستہ گم ہو گئی تھی، تو جو شیخ ہیں عبداللہ بن مبارک، وہ بہت مطلب پہلے کے شروع کے دور کے ہیں، ان کو ملتی ہیں راستے میں، تو وہ ان سے پوچھتے ہیں، تو وہ قرآن کی آیت سے بتاتی ہیں، ان کو احساس دلاتی ہیں کہ میں راستہ بھٹک گئی ہوں، جیسے قرآن میں آتا ہے نا کہ وہ بھٹکے ہوئے وغیرہ ویسا، تو وہ قرآن کی ایک ایسی آیت بتاتی ہے کہ جس سے ان کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ راستہ بھٹک گئی، پھر وہ ان کو کچھ کھانے کے لیے دیتے، تو وہ روزے سے ہوتی ہیں، تو وہ روزے کی آیت پڑھتی ہیں قرآن سے، تو بڑی خوبصورت ہے وہ۔ انشاءاللہ وہ سٹوری میں آپ لوگوں سے اگر مجھے یاد دلانا میں شیئر کروں گی انشاءاللہ، ضرور یوٹیوب میں وغیرہ بھی مل جائے گی انشاءاللہ۔ لیکن قرآن کے علاوہ وہ خاتون بات نہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ویسا بنائے، اللہ آمین یا رب، سچ میں کہ ہم منہ کھولیں تو منہ سے صرف وہ نکالیں کہ قرآن کی آیت۔ اور وہ جو خاتون کی جو سٹوری ہے نا اتنی ہارٹ ٹچنگ ہے، اور ان کا نالج، ان کا حفظ، ان کا قرآن سے محبت، اور ان کا وہ احتیاط کہ زبان سے کوئی دوسری بات نہیں نکالوں گی، صرف اگر منہ کھولتے تھے وہ جواب کے لیے بھی تو قرآن کی آیت سے جواب دیتے تھے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ تبارک۔ تو اللہ نے بہترین کلام نازل کیا ہے، جو ایک کتاب ہے، باہم ملتی جلتی، بار بار دہرائی جانے والی، جس سے ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، پھر ان کی جلدیں یعنی ان کی جو ہماری جو کھال ہے نا سکن، اور ان کے دل اللہ کی یاد کی طرف نرم ہو جاتے ہیں، سبحان اللہ۔ کیا ہمارا ہو رہا ہے جب ہم قرآن پڑھ رہے ہیں؟ کیا یہ اثر ہم پر ہو رہا ہے؟ جائزہ لیں اپنا اپنا، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، دل جھک جاتے ہیں، نرم پڑ جاتے ہیں، سکن نرم ہو جاتی ہے، سبحان اللہ۔ یہی اللہ کی ہدایت ہے، وہ اس کے ذریعے سے جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں، سبحان اللہ۔ آپ دیکھیے اپنا جائزہ لینا ہے، ہم کہاں کھڑے ایمان کے معاملے میں، ایز اے مسلم ہم کہاں کھڑے؟ تو قرآن سن کر آپ کے اندر کیا کیفیت ہوتی ہے اس کا جائزہ لیں۔ کیا پھر جو شخص روز قیامت برے عذاب سے اپنے چہرے کی ڈھال کے ذریعے سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، وہ وہ جنتی کے برابر ہو سکتا ہے؟ اور ظالموں سے کہا جائے گا تم اس کا مزہ چکھو جو تم کماتے تھے، جو اللہ تعالیٰ ان سے پہلے تھا، سوری سوری معاف کرنا، جو لوگ ان سے پہلے تھے انہوں نے دین حق کو جھٹلایا، تو ان پر اسی جگہ سے عذاب آیا جس کا انہیں گمان تک نہ تھا، کیونکہ انسان اتنا ریلیکس رہتا ہے نا، پرواہ نہیں کرتا۔ چنانچہ اللہ نے انہیں دنیاوی زندگی میں رسوائی چکھائی، اور آخرت کا عذاب تو یقیناً بہت بڑا ہے۔ دنیا کا بڑے سے بڑا عذاب کچھ بھی نہیں، آخرت کا عذاب بہت بڑا ہے، یقیناً بہت بڑا ہے۔ اللہ ہماری حفاظت کرے، ہمیں ان میں سے نہ بنائے، آمین یا رب۔ کاش وہ جانتے ہوتے، اور بلا شبہ ہم نے، آپ دیکھیے اگر جانتے ہوتے تو کیا مسلمان ایسا کرتے جیسے آج جس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں؟ جو غافل ہے، کلمہ پڑھ کے بھی اور مسلمان گھروں میں پیدا ہو کے بھی جو حرکتیں چل رہی ہیں مسلمانوں کی، اگر واقعی جانتے ہوتے کہ آخرت کا عذاب تو یقیناً بہت بڑا ہے، تو کیا ایسا کرتے؟ مسلمان یا کوئی بھی انسان کیا ایسا کرتا؟ کیا کفر کرتے؟ کیا شرک کرتے؟ اور بلا شبہ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر قسم کی مثال بیان کی ہے تاکہ وہ نصیحت پکڑیں۔ قرآن عربی زبان میں ہے، کجھی والا نہیں، اس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں، ایک دم اسٹریٹ صاف سیدھا، کوئی کنفیوژن نہیں، کوئی کانٹراڈکشن نہیں۔ شاید وہ ڈریں، اللہ نے قرآن کیوں نازل کیا عربی زبان میں اور ایک دم بغیر کجی کے؟ شاید لوگ بچ جائیں برے انجام سے، برے کاموں سے، اس لیے
اللہ نے ایک آدمی یعنی غلام کی مثال بیان کی جس میں کئی باہم اختلاف رکھنے والے شریک ہیں، اور ایک دوسرے آدمی کو ایک دوسرا آدمی جو خالص ایک ہی شخص کا غلام ہے، ٹھیک ہے، مطلب ایک غلام ہے، اس کے بہت سارے مالک ہیں، ٹھیک ہے، اور ایک غلام ہے، اس کا ایک ہی مالک ہے۔ کیا ان دونوں کی حالت ایک جیسی ہے؟ کیا دونوں غلام کی کنڈیشن سیم؟ اب بتاؤ، جس غلام کا ایک ہی مالک ہے اس کو تو ایک ہی مالک کا سننا ہے، جس غلام کے بہت سارے مالک ہے، ایک مالک کہہ رہا ہے یہ کر دو، وہ دوسرا مالک کہہ رہا ہے وہ کر دو، اب بتاؤ دونوں سیم ہے؟ نہیں نا۔ الحمدللہ، الحمدللہ کہ ہمارا مالک ایک ہی ہے اللہ، بس اس کی سننا ہے، اس کو ماننا ہے، اس کی سننا ہے، اور کامیاب ہو جانا ہے بس۔ الحمدللہ۔ بلکہ ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے، نہیں پتا ان کو، اس لیے شرک کر رہے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دیکھیے لوگوں کو لگتا ہے نا کہ اگر ہم شرک چھوڑ دیں گے، بدعت چھوڑ دیں گے تو زندگی مشکل ہو جائے گی۔ زندگی آسان ہو جائے گی میری بہن، زندگی آسان ہو جائے گی جب ہم ایک اللہ کو مانتے اور ایک اللہ کی مانتے ہیں نا، قرآن اور سنت کے روشنی میں ہماری زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ پھر ہم کنفیوز نہیں رہتے، اس کی سنوں یا اس کی سنوں، کہیں وہ خود ناراض نہ ہو جائے، یہ رسم نبھانا ہے، وہ رواج نبھانا ہے، کوئی ٹینشن ہی نہیں۔ قرآن سنت فالو کرو، زندگی آسان۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بلا شبہ آپ بھی مرنے والے ہیں اور وہ بھی یقیناً مرنے والے ہیں، پھر بلا شبہ تم قیامت کے دن اپنے رب کے پاس جھگڑو گے۔ پھر اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہے جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا، جھوٹ بولا اور سچائی کو جھٹلایا جبکہ وہ اس کے پاس آ گئی؟ کیا کافروں کا ٹھکانہ جہنم میں نہیں؟ یہ جو سوال ہوتا ہے نا، اللہ پوچھتے ہیں الیس فی جہنم مثوی للکافرین، کیا کافروں کے لیے جہنم کا ٹھکانہ نہیں، جہنم میں ٹھکانہ نہیں؟ آنسر کیا ہوتا ہے؟ یس آف کورس، ان کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے، ان کے کرتوتوں کی وجہ سے، کیونکہ یہ سب سے بڑے ظالم ہیں وہ لوگ، مجرم ہیں۔ اور جو شخص سچائی دین حق لے کر آیا اور جس نے اس کی تصدیق کی، وہی لوگ متقی، ان کے لیے ان کے رب کے پاس وہ سب کچھ ہے جو وہ چاہیں گے۔ نیکی کرنے والوں کا یہی بدلہ ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ ان سے وہ برائیاں دور کر دے جو انہوں نے کی، اور انہیں ان کا اجر بہترین اعمال کے مطابق دے جو وہ کرتے رہے۔ آپ دیکھیں بہترین اعمال کیا ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہترین اعمال کے بدلے اجر دینے والا ہے۔ اوکے، بہترین اعمال وہ ہوتے ہیں جو ہم نے خالص اللہ کے لیے کیا ہوتا ہے، اس کو راضی کرنے کے لیے، اور سنت طریقے سے کیا ہوتا ہے، سنت کے مطابق۔ قرآن اور سنت، آپ دیکھیے کوئی ایسی چیز نہیں کرنا ہے کہ جو قرآن اور سنت کے خلاف، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ بازاروں میں کچھ کتابیں ملتی ہیں، وہ کتاب آپ کھولو گے نا تو اس میں لکھا ہوگا کہ فلاں دعا پڑھو تو تمہارا یہ کام بن جائے گا، فلاں یہ کرو، فلاں ایک شخص کو خواب میں آیا تھا، اسے کہا گیا تھا کہ یہ اتنی بار پڑھو گے تو تمہارے سارے معاملات ٹھیک ہو جائے، تو یہ تم پڑھو، اوکے۔ اور یہ فلاں جو درود ہے نا، یہ درود کا نام جو ہے کچھ نیا نام کچھ بھی آتا ہے، سبحان اللہ، جیسے درود تاج، درود تنجینا وغیرہ وغیرہ، نئے نئے درود آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، نہ صحابہ نے ان درودوں کو پڑھا۔ ان درود کے آگے اور نیچے اس کے ڈیٹیل میں کیا لکھا رہتا ہے؟ ایک شخص کے خواب میں آئے، ایک شخص کا یہ تجربہ تھا، ایک شخص کو فلاں بزرگ آدمی ملے جنگل میں اور انہوں نے اسے یہ پڑھا دیا، انہوں نے بتایا کہ تم نے یہ پڑھنا ہے، اور اگر تم نے نہیں پڑھا، اگر تم نے نہیں مانا تو تم برباد ہو جاؤ گے اور تمہارا ایسا ہو جائے گا اور ویسا ہو جائے گا۔ پھر یہی چیزیں ای میل میں آنا شروع ہوئی، پھر یہی چیزیں واٹس ایپ میں آنا شروع ہوئی۔ سبحان اللہ، ڈر نہیں لگتا لوگوں کو اللہ پہ جھوٹ باندھنے سے؟ وحی کا سلسلہ بند ہو چکا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم 23 سال رہے، تب تک وحی نازل ہوئی، اس کے بعد میں وحی آنا بند ہو گئی، اور اللہ نے مکمل چیزیں اتاری، کچھ باقی نہیں رکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں کوئی آئے گا جنگل سے، کوئی آئے گا خواب میں اور بتائے گا کہ یہ کرو۔ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جیتے جی سب کچھ نازل فرما دیا،
کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. تو احسن عمل کرنا چاہتے ہو تو قرآن اور سنت. اب کیا ہوتا ہے نا، جب لوگوں کو قرآن اور سنت کرنے کے لیے کہا جاتا ہے کہتے بس اتنا ہی. جب ان کو بتایا جائے گا کہ تقوی اختیار کرو، اللہ کی فرما برداری کرو، 5 ٹائم نماز پڑھو، بس اتنا ہی، ان کا دل مطمئن ہی نہیں ہوتا ہے جب تک ان کو یہ نہ بولا جائے نا کہ 1 لاکھ یا 4 لاکھ تو تمہیں تسبیح پڑھنی پڑے گی، اور محلے کی جتنی عورتیں ہیں تم سب کو جمع کر لینا، کیونکہ تم اکیلی سے تو ہوگا نہیں ہے، اور تم اس کے لیے اتنی ساری بیجیں بھی جمع کر لینا، اور اتنی ساری پتہ نہیں کیا کیا مارکیٹ میں ملتا ہے وہ سب بھی لے لینا، اور سب سرکل میں بیٹھ کے یہ کرنا، تمہاری مشکل آسان ہو جائے گی. یہ وظیفہ کرو تمہاری مشکل آسان ہو جائے گی. اور ایسے کرو کہ وہ 11 بیویوں کی کہانیاں پڑھ لو، تمہارا شوہر کا سارے مشکلات حل ہو جائیں گے، اور تمہارے گھر میں خوشیاں آ جائے گی، تمہارا رشتہ اچھا ہو جائے گا. سبحان اللہ. نہ قرآن سے ثابت نہ سنت سے ثابت، لیکن اتنے محنت سے بیچارے جو معصوم ہوتے ہیں جن کو پتہ نہیں ہے، وہ عورتیں بیچاری اپنے مشکلوں سے باہر نکلنے کے لیے یہ سب کرتے ہیں، کیونکہ وہ اس وقت بہت تکلیف میں ہوتے ہیں اور وہ کسی طرح سے اس تکلیف سے نکلنا چاہتے ہیں، اور انہیں سمجھ نہیں آ رہا ہوتا ہے کہ کیسے نکلے باہر. اب انہیں قرآن اور حدیث نہیں پتا تو وہ سوچتے کچھ تو شارٹ کٹ مل جائے، تو ان کو جب یہ وظیفے ملتے ہیں تو ان کو ایسا لگتا ہے یہ شارٹ کٹ ہے، چلو یہ کر لیتے. مت کرو میری بہنوں ایسا. دیکھو یونس علیہ السلام نے ایک ہی تسبیح پڑھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، بس اللہ نے مچھلی کے پیٹ سے نجات دے دی. سچے دل سے نا توبہ استغفار کر کے، اپنی اصلاح کر کے، کلمہ پڑھ کے اللہ کی پاکی بیان کرو، دیکھو تمہارے مشکلات کیسے حل ہوتے ہیں. اللہ سے مانگو، جو اللہ نے فرض کیا ہے اس پر پہلے اس کو پورا کرو. پہلے حرام چھوڑو، جھوٹ غیبت چگلی گناہ کے جو بھی کام ہے چھوڑو، اس کو دلوں کو صاف کرو، دیکھو تمہاری زندگی کیسے بدلتی. اپنی زندگی میں صبح سے شام تک جو بھی سنت ہے اس کو فالو کرو، صبح کے اذکار، شام کے اذکار، نماز کے بعد کے اذکار، سونے کے اذکار، آپ فالو کرو، دیکھو آپ کی زندگی کیسے بدلتی. جو سنت سے ثابت ہے وہ تو، جو قرآن اور سنت سے ثابت ہے، آپ کی زندگی میں بہت خیر اور برکت آئی. کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟ الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا انسان کو اللہ کافی نہیں، جو اللہ کو چھوڑ کے وہ دوسروں کے پاس ایسے جا رہا ہے اور ان سے وہ سوچ رہا ہے کہ ان کی مرادیں پوری ہوگی، وہ ان کی مشکلوں کو دور کریں گے. الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟ جواب کیا ہے اس کا؟ اللہ تو کافی ہے، اور وہ آپ کو ان معبودوں سے ڈراتے ہیں جو انہوں نے اللہ کے سوا بنا رکھے ہیں. اب ہم اگر بولیں گے نا کہ دیکھو بہن یہ بدعت مت کرو، دیکھو بہن وہ بہت جن جن بھی نیک اللہ والوں کو تم مانتے ہو، بے شک وہ ان کا اور اللہ کا معاملہ ہے، اور الحمدللہ ان کے لیے ہمارے دل میں عزت ہے، لیکن تم اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت مت کرو، ایسے کام مت کرو جو بدعت ہے، ایسے کام مت کرو جو سنت قرآن اور سنت کے خلاف ہے. تو وہ لوگ ہم کو ڈراتے ہیں. اب دیکھنا تمہارے ساتھ کیا ہوگا، اب تو ان کی مار پڑ جائے گی تم پر. سبحان اللہ. اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے تو اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں، اور جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے تو اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں. کیا اللہ تعالیٰ نہایت غالب انتقام لینے والا نہیں ہے؟ بالکل ہے. اللہ غالب بھی ہے اور اللہ انتقام بھی لینے والا. ایسوں کو جو لوگوں کو اللہ کے دین کے راستے سے روکتے ہیں، لوگوں کو کنفیوز کرتے ہیں، لوگوں کو بہکاتے ہیں. اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو وہ ضرور کہیں گے اللہ نے. کہہ دیجئے بھلا دیکھو تو جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، اگر اللہ مجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو کیا وہ تمہارے باطل معبود اس کی پہنچائی ہوئی تکلیف دور کر سکتے ہیں؟ کوئی بھی کر سکتا ہے. اللہ کی پہنچائی ہوئی تکلیف کو اگر اللہ چاہے کوئی بھی روک سکتا ہے. سبحان اللہ. میں ایک دفعہ میونسپل ہاسپٹل میں گئی تھی،
تو بہت رش تھا اور سب اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر آئے تھے. میں بھی اپنے بچے کے لیے گئی تھی. آپ یقین جانیں اتنی ساری مسلمان عورتیں برقعوں میں، پتا چل گیا کہ سارے برقعے والے ہیں. اور مسلمانوں کو دیکھ کے ہی پتا چل جاتا ہے نا. کیسے پتا چلتا ہے؟ گلے میں تعویذ، ہاتھ میں کالے دھاگے، کمر میں کالے دھاگے، پیروں میں کالے دھاگے. میں اتنی حیران ہوئی. میں نے کہا سبحان اللہ، تم یہ سب کچھ، گلے میں تعویذ، ہاتھوں میں کالے دھاگے، پیروں میں، کمر میں کالے دھاگے ڈالیو، لیکن کیا یہ تمہارے بچے کو شفا دے رہے ہیں؟ تم تو ہاسپٹل میں لائن لگا کے بیٹھے ہو، کیونکہ شفا صرف اللہ دیتا ہے. تم اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے یہ پہناتے ہو، لیکن اگر اللہ حفاظت نہ کرے تو انفیکشن ہونے کا ہوتا ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ آپ یہ پہنانے کے بعد میں آپ کے بچے کو انفیکشن نہیں مل رہا، ہو رہا ہے نا. اگر ایسا ہوتا کہ یہ ساری چیزیں پہننے سے اگر اللہ کی جو فیصلے ہیں وہ رک جاتے، اللہ نے جو تکلیف دینا ہے اگر اس کو یہ چیزیں روک سکتی، تو ڈاکٹروں کے جو جتنے بھی یعنی کہ ان کے دواخانے ہیں وہ خالی پڑے رہتے. وہاں صرف ہندوز ہوتے، مسلم نہیں ہوتے، نان مسلمز ہوتے وہاں. کیونکہ مسلمز نے تو اتنا سب پہنا ہوا ہے تو ان کا تو پروٹیکشن ہونا چاہیے نا. پروٹیکٹ صرف اللہ کرتا ہے، صرف اور صرف اللہ. یا وہ مجھ پر رحمت، آپ دیکھیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ تکلیف پہنچائے تو کیا وہ دور کر سکتے، یا وہ مجھ پر رحمت کرنا چاہے تو کیا وہ اس کی رحمت کو روک سکتے ہیں؟ کہہ دیجئے مجھے اللہ کافی ہے. حسبی اللہ علیہ توکلت. اوکے، علیہ یتوکل المتوکلین. ہم نے کیا، آپ دیکھیں میں اسی پر بھروسہ کری. ہم کو ہمیشہ دیکھیں توکل تو اللہ، میں نے اپنا بھروسہ اللہ پہ کیا ہے، میرے لیے اللہ کافی ہے. اوکے، تو اللہ نے یہاں پہ ہم کو کیا سکھایا کہ ہم کو کیا کہنا ہے؟ حسبی اللہ علیہ یتوکل المتوکلون، کہ میرے لیے میرا اللہ کافی ہے، بھروسہ کرنے والے اسی پر بھروسہ کرتے ہیں، کسی اور چیز پر نہیں. وہ ایک دھاگا، کالا دھاگا، جس کو کینچی سے کاٹو تو کٹ جائے، آگ پہ جلاؤ تو جل جائے، جو اپنی حفاظت نہ کر سکے وہ ہماری حفاظت کیا کرے؟ اللہ ہماری حفاظت کرتا ہے، اور اگر اللہ حفاظت نہ کرے تو کوئی ہماری حفاظت نہیں کر سکتا. کہہ دیجئے اے میری قوم، تم اپنے طریقے حالت پر عمل کرو، بے شک میں اپنے طریقے پر عمل کرنے والا ہوں، چنانچہ جلد تم جان لو گے. نہیں ماننا ہے مت مانو، کرو جو کرنا ہے. تم اپنے طریقے پہ چلو، ہم اپنے طریقے پہ جو قرآن اور سنت کا ہے اس پر چل رہے ہیں. تمہیں بہت جلد پتہ چل جائے گا کیا انجام ہوتا ہے کس کا، کہ کس پر ایسا عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کر دے، اور کس پر ہمیشہ رہنے والا عذاب اترتا ہے. بلا شبہ ہم نے لوگوں کے لیے آپ پر یہ کتاب حق کے ساتھ نازل کی ہے. اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کتاب حق کے ساتھ نازل کی ہے. پھر جس نے ہدایت پائی تو اپنی ہی بھلے کے لیے، جو اس کتاب کو سمجھ کر قبول کر کے عمل کر لے گا اپنے ہی بھلا کرے گا، اپنے ہی بھلے کے لیے. اور جو گمراہ ہوا تو بس اس کی گمراہی کا وبال اسی پر ہے، اور آپ ان کے ذمہ دار نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا اللہ نے؟ آپ کا کام صرف پہنچانا ہے. اللہ ہی موت کے وقت جانیں قبض کرتا ہے، اور جس کی موت نہیں آئی ہوتی اسے اس کی نیند میں قبض کرتا ہے، پھر وہ اس روح کو روک لیتا ہے جس پر اس نے موت کا فیصلہ کر دیا ہو، اور دوسری کو ایک مقرر وقت تک واپس بھیج دیتا ہے. اس لیے ہم صبح جاگتے ہیں. بلا شبہ اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں. کیا انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا سفارشی بنا رکھے ہیں؟ اللہ کے سوا سفارشی بنا رکھے ہیں؟ کہہ دیجئے خواہ وہ کسی چیز کے بھی مالک نہ ہو اور نہ کچھ سمجھتے ہوں، پھر بھی ان کو پکار رہے ہو تم اللہ کو چھوڑ کر. کہہ دیجئے ساری سفارش اللہ ہی کے اختیار میں ہے. تمہیں کیا لگتا ہے تم جا کے کسی اور کو سفارش کرو گے تو اللہ سن لے گا؟ ساری سفارش اللہ ہی کے اختیار میں ہے. آسمانوں اور زمین میں اسی کی بادشاہی، وہ مالک ہے. پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. اور جب تنہا اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، جب صرف ایک اللہ کو پکارا جاتا ہے، تو ان لوگوں کے دل تنگ ہوتے ہیں.
کہ ہائے ہائے انہوں نے تو صرف اللہ کی باتیں کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کی، قرآن اور سنت کی باتیں کی، انہوں نے تو کسی دوسروں کا نام نہیں لیا، فلاں 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 جو نیک بزرگ ہے ان کا نام نہیں لیا انہوں نے۔ ہم؟ اور جب تنہا اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان لوگوں کے دل تنگ ہوتے ہیں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اور جب اللہ کے سوا دوسروں کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس وقت وہ بڑے خوش ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ کہیے، اے اللہ آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، چھپے اور ظاہر کے جاننے والے، تو ہی اپنے بندوں کے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کرے گا جن میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے۔ اور اگر ان ظالموں کے پاس وہ سب کچھ ہو جو زمین میں ہے اور اس کے ساتھ اتنا ہی اور ہو، یعنی کہ زمین میں جو کچھ ہے سب کچھ ہو اور اتنی ہی اور زمین ہو، تو وہ روز قیامت برے عذاب سے بچنے کے لیے اسے ضرور فدیے میں دے دیں گے، اور ان کے لیے اللہ کی طرف سے وہ عذاب ظاہر ہو جائے گا جس کا وہ گمان بھی نہیں کرتے تھے، لیکن ان سے وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ دو زمین بھی اگر ان کے پاس ہوگی تو ان کو چھوڑا نہیں جائے گا، جہنمیوں کو، اور ان کے لیے ان کے عملوں کی برائیاں ظاہر ہو جائیں گی اور انہیں وہ عذاب گھیر لے گا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ پھر جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ ہمیں پکارتا ہے، اور جب ہم اپنی طرف سے اسے کوئی نعمت عطا کر دیتے ہیں تو وہ کہتا ہے بس مجھے تو یہ میرے علم کی بدولت دی گئی ہے۔ نہیں، بلکہ وہ تو ایک آزمائش ہے، لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ تحقیق یہی بات ان لوگوں نے بھی کہی تھی جو ان سے پہلے ہوئے، پھر ان کے کام نہ آیا جو وہ کماتے تھے۔ دیکھیں جو لوگ ایسا کرتے نا، سبحان اللہ، جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے پاس جاتے نا، کیوں جاتے ان کے پاس بہت علم ہے، ہم نہیں جانتے نا، ہمارے پاس علم نہیں ہے قرآن اور سنت کا، وہ بہت علم رکھتے ہیں، ہم اس لیے ان کے پاس جاتے ہیں تاکہ ہمیں وہ کچھ لکھ کر دے دیں تو وہ جو ہے پھر ہم اس کو جو ہے بنا کر اپنے گلے میں اور اپنے ہاتھوں میں حفاظت کے لیے پہن لیں گے، کیونکہ ہمارے پاس علم نہیں ہے، ان کے پاس بہت علم ہے۔ سبحان اللہ۔ سب سے برا تکبر علم کا تکبر ہے۔ علم ابلیس کے پاس بھی تھا، اس نے تو اللہ سے ڈائریکٹ کلام کیا، وہ تو اللہ کو خوب اچھی طریقے سے جانتا تھا، وہ تو بڑا عبادت گزار تھا، لیکن اس کا تکبر اسے لے ڈوبا۔ تو جب مصیبت میں تو اللہ کو پکارتے ہیں، اور جب اللہ نعمت دیتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ بس مجھے تو یہ میرے علم کی بدولت دی گئی۔ نہیں، بلکہ وہ تو ایک آزمائش ہے، لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ تحقیق یہی بات ان لوگوں نے بھی کہی تھی جو ان سے پہلے ہوئے، پھر ان کے کام نہ آیا جو وہ کماتے تھے۔ یہ جو کمائیاں کما رہے نا بدعت کر کے اور یہ سارے غلط کام کر کے قرآن اور سنت کے خلاف جو بزنس چل رہے لوگوں کے، بدعت، شرک اور ان ساری چیزوں کا جو نئے نئے رسم و رواج کے جو بازار گرم ہے نا، ان کے کمائی کچھ نہیں کام آنے والے ان کے، چنانچہ نہ ان کے اعمال نہ ان کے پیسے، چنانچہ انہیں ان کے عملوں کی سزا ملی، اور ان میں سے جن لوگوں نے ظلم کیا جلد انہیں بھی ان کے عملوں کی سزا ملے گی، اور وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اللہ کو نہیں روک سکتے سزا دینے سے۔ کیا انہیں معلوم نہیں کہ بے شک اللہ ہی جس چیز کے لیے چاہتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے اور تنگ کرتا ہے، بلا شبہ اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو ایمان رکھتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے بندوں، یا عبادی، اللہ فرماتا ہے، اے میرے بندوں، جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم اور زیادتی کی، کیا کر کے؟ گناہ کر کے، شرک کر کے، بدعات کر کے، بے حیائیاں کر کے، اے میرے بندوں جنہوں نے اپنے جانوں پر ظلم اور زیادتی کی ہے، تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ تعالیٰ سب گناہ معاف کر دیتا ہے، بس تم رجوع تو کرو اللہ کے پاس، توبہ تو کرو، اپنی اصلاح تو کرو، مانو تو صحیح غلطی کی، شرمندہ تو ہو جاؤ اس باتوں پر کہ پتہ نہیں تھا تو لا علمی میں غلطی کی، اتنے سارے لوگ کر رہے تھے غلط تو ہم سمجھے صحیح ہوگا تو اس لیے کی، مانو تو صحیح اور توبہ تو کرو، پلٹ آؤ اللہ کے پاس، رجوع کرو اللہ کی طرف۔ اللہ کی رحمت ابھی بھی ہے، جب تک ہم اس دھرتی کے اوپر ہے تب تک توبہ کے دروازے کھلے ہیں اور اللہ کی رحمت برس رہی ہے۔ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔
بے شک اللہ سب گناہ معاف کر دیتا ہے. جیتے جی توبہ کرو گے سب گناہ معاف, سب بڑے سے بڑا گناہ معاف. یقیناً وہی بڑا بخشنے والا, نہایت رحم کرنے والا. لیکن ایک بار آنکھیں بند ہو گئی کفر کی اور شرک کی حالت میں, پھر توبہ کا دروازہ بند, پھر رحمت نہیں ملے گی, رحمت کا دروازہ بند. جیتے جی کر لو. اللہ نے کیا کہا, یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم. اور تم اپنے رب کی طرف رجوع کرو اور اس کے فرما بردار ہو جاؤ. اگر واقعی ہم کو اللہ کی رحمت چاہیے تو کیا کرنا ہوگا؟ اللہ کے پاس رجوع, لوٹنا اللہ کے پاس, قرآن اور سنت کی طرف لوٹنا, سب کو چھوڑ کر, سارے طاغوتوں کو چھوڑ کر, اور اس کے فرما بردار بن جانا. اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ جائے, پھر تمہاری مدد نہ کی جائے, پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی. ایک بار موت آ گئی نا, خلاص. اور تم اس بہترین چیز کی پیروی کرو جو تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف نازل کی گئی ہے. کیا ہے وہ بہترین چیز؟ قرآن اور سنت. اس سے پہلے کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے جبکہ تمہیں اس کی خبر تک نہ ہو. ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص کہے ہائے افسوس اس پر جو میں نے اللہ کے حق میں اطاعت میں کوتاہی کی. آپ دیکھیے, اگر اچانک آ گئی پکڑ تو انسان افسوس کرے گا. اوکے, کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص کہے ہائے افسوس اس پر جو میں نے اللہ کے حق میں یعنی اللہ کی اطاعت میں کوتاہی کی اور بلا شبہ میں مذاق اڑانے والوں میں رہا. نعوذ باللہ. آج کل آپ دیکھیے, جو لوگ حق کی دعوت دیتے ہیں, جو لوگ قرآن اور سنت کی دعوت دیتے ہیں, لوگ ان کا مذاق اڑاتے ہیں. الگ الگ طریقے سے مذاق اڑاتے ہیں, الگ الگ نام رکھتے ہیں. وہ تو فلانے ہیں, وہ تو فلانے ہیں. یا وہ کہے اگر بے شک اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت دیتا تو میں ضرور متقیوں میں سے ہو جاتا. دیکھو, بعد میں پچھتا کے فائدہ نہیں کہ اگر اللہ مجھے ہدایت دیتا تو میں متقیوں میں سے ہو جاتا. یا وہ جس وقت عذاب دیکھے تو یہ کہے کاش کہ میرے لیے ایک بار لوٹنا ہو تو میں نیکوکاروں میں سے ہو جاؤں. اللہ فرمائے گا کیوں نہیں, تیرے پاس میری آیات آئیں تو تو نے انہیں جھٹلایا اور تو نے تکبر کیا اور تو کافروں میں سے تھا. اور آپ روز قیامت انہیں دیکھیں گے جنہوں نے دنیا میں اللہ پر جھوٹ باندھا کہ ان کے منہ کالے ہوں گے. کیا تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ جہنم میں نہیں ہے؟ بالکل ہے. اور جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا اللہ انہیں ان کے کامیابی کے سبب نجات دے گا. تقوی اختیار کریں گے. اور آپ دیکھیں, رمضان کے روزے کیوں اللہ نے فرض کیے؟ تقوی کے لیے, تاکہ ہمارے اندر تقوی ہے, ٹریننگ ہے. تو جو تقوی اختیار کرے گا اللہ نے ان کے لیے کیا کہا, اللہ انہیں ان کی کامیابی کے سبب نجات دے گا. انہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی اور نہ وہ غمگین ہوں گے. اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے اور ہر چیز پر نگہبان ہے. اسی کے پاس آسمانوں اور زمین کی چابیاں ہیں. اور جن لوگوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا وہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں. کہہ دیجئے اے جاہلوں, کیا تم مجھے غیر اللہ کے بارے میں حکم دیتے ہو کہ میں ان کی عبادت کروں؟ اور بلا شبہ آپ کی طرف اور ان لوگوں کی طرف جو آپ سے پہلے ہوئے یہ وہی کی گئی کہ اگر آپ نے شرک کیا تو آپ کے اعمال ضرور ضائع ہو جائیں گے اور آپ ضرور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. سبحان اللہ. اگر انبیاء بھی اللہ کی نافرمانی کرتے یا شرک کرتے تو ان کے بھی اعمال ضائع ہو جاتے. یہ اللہ نے کیوں بتایا؟ تاکہ ہمیں احساس ہو کہ دیکھو ہمیں شرک نہیں کرنا ہے, کیونکہ انبیاء نے تو کیا ہی نہیں, لیکن اللہ بتا رہے ہیں کہ اگر وہ بھی کرتے تو اللہ ان کے ساتھ کیا کرتا. تو ہمارا اور آپ کا کیا ہے؟ بلکہ آپ اللہ ہی کی عبادت کریں اور شکر گزاروں میں سے ہو جائیں. اور انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسے کہ اس کی قدر کرنے کا حق ہے. اور قیامت کے دن ساری زمین اس کی مٹھی میں ہوگی. قیامت کے دن زمین اللہ کی مٹھی میں ہوگی اور آسمان بھی اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے. وہ پاک ہے اور اس شرک سے بالا تر ہے جو وہ کرتے ہیں. اور سور میں پھونکا جائے گا تو جو کوئی آسمانوں اور زمین میں ہے بے ہوش ہو جائے گا سوائے اس کے جسے اللہ چاہے. پھر اس میں دوسری بار پھونکا جائے گا تو وہ یکایک کھڑے ہو کر دیکھنے لگیں گے اور زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی اور عملوں کی کتاب رکھی جائے گی, یعنی نامہ اعمال رکھنا شروع کیا ہوگا. اور انبیاء اور گواہ لائے جائیں گے
اور لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا، اور ہر شخص نے جو عمل کیا ہوگا اسے اس کا پورا پورا اجر دیا جائے گا، اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ جہنم کی طرف گروہ در گروہ ہانکے جائیں گے، گروپس میں ہانکے جائیں گے، حتیٰ کہ جب وہ اس کے پاس پہنچیں گے تو اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے، اور اس کے دربان ان سے کہیں گے کیا تمہارے پاس تمہیں میں سے رسول نہیں آئے تھے جو تم پر تمہارے رب کی آیتیں پڑھتے تھے اور تمہیں تمہارے اس دن کی ملاقات سے ڈراتے تھے؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں، لیکن کافروں پر عذاب کا فیصلہ ثابت ہو چکا۔ کہا جائے گا تم جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، اس میں تم ہمیشہ رہو گے، چنانچہ تکبر کرنے والوں کا یہ ٹھکانہ بہت برا ہے۔ اور جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے رہے ہوں گے دنیا میں، وہ جنت کی طرف گروہ در گروہ لے جائے جائیں گے، حتیٰ کہ جب اس کے پاس پہنچیں گے تو اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور اس کے دربان ان سے کہیں گے تم پر سلام ہو، تم پاکیزہ رہے۔ کیا کہیں گے؟ سلام علیکم طبتم، بڑا اچھا کام کر کے آئے ہو، مطلب ویری گڈ، ویلکم، السلام علیکم، سلام علیکم طبتم، کیا بیسٹ پرفارمنس دے کر آئے ہو، طبتم، اب تم اس میں ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ۔ اور وہ کہیں گے سب تعریف، جنتی کیا کہیں گے؟ الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ، سب تعریف اس اللہ ہی کے لیے ہے جس نے ہم سے کیا ہوا اپنا وعدہ سچا کر دکھایا اور ہمیں اس سرزمین بہشت کا وارث بنا دیا، ہم جنت میں جہاں چاہے اپنا ٹھکانہ بنائیں، چنانچہ عمل کرنے والوں کا یہ اجر و ثواب بہت اچھا ہے۔ اور آپ فرشتوں کو عرش کے ارد گرد حلقہ بنائے دیکھیں گے جبکہ وہ اپنے رب کے حمد کے ساتھ تسبیح بیان کر رہے ہوں گے، اور ان لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا اور کہا جائے گا سب تعریف اللہ رب العالمین کے لیے۔ قیامت کے روز یہ ہونے والا، اللہ ہمیں جنتیوں کے گروپ میں سے اٹھائے بنائے اور ہمیں انہی کے سب گروپ میں جائیں گے جنت میں انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو جنت میں بھی ملائے، آمین یا رب۔ جزاک اللہ خیر بہنوں، بہت شکریہ۔ سورۃ المؤمن یا سورہ غافر بھی اس کا نام ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ حروف مقطعات سے شروع ہو رہا ہے، حامیم۔ اس کتاب کا نزول اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے جو نہایت غالب، خوب جاننے والا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا، اور اللہ تعالیٰ کی صفات کیا ہے؟ العزیز، یعنی اللہ زبردست ہے، سب پر غالب ہے، کوئی اسے منع نہیں کر سکتا، کوئی اسے روک نہیں سکتا، جب وہ کسی بات کا فیصلہ کرتا ہے تو وہ اس کو کر ڈالتا ہے، اور ساری عزت جو ہے وہ اسی کی ہے، جس کو چاہے ہدایت دے، جس کو چاہے نہ دے، جس پہ چاہے عذاب بھیجے، جس کو چاہے معاف کرے، وہ العزیز، ٹھیک ہے، وہی غالب ہے، اسی کی ساری عزت ہے، اسے کوئی عاجز نہیں کر سکتا، اور وہ زبردست ہے، جس کو چاہے عذاب دے اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور ساتھ ہی ساتھ وہ العلیم ہے، سب کے بارے میں اس کو پورا، مطلب اتنا پرفیکٹلی ہر چیز پتا ہے نا، اندر باہر سے اس کی۔ تو آپ دیکھیں عزیز ہونے کے ساتھ ساتھ وہ علیم بھی ہے نا، تو وہ انصاف کرتا ہے، وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، کہ اس کے ہر فیصلے اس کے علم کے بنا پر، اس کے حکمت کے بنا پر ہوتے ہیں۔ کیونکہ ہم لوگوں کو ایسے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ ایسا کیوں کر رہا ہے، اللہ وہ تو اتنی اچھی ہے، اللہ اسے ہدایت کیوں نہیں دے رہا، اتنے سارے لوگ کیوں گمراہ ہے، اتنے سارے لوگ کیوں مسلمان نہیں ہو رہے ہیں۔ لیکن دیکھیں ہم نہیں جانتے نا، اللہ جانتا ہے کہ جو چیزیں ہو رہی ہے وہ کیوں ہو رہی، اللہ ان چیزوں کو کیوں ہونے دے رہا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی چیزوں کو ہونے دے رہا ہے تو وہ العزیز ہے، ہم اس پر اعتراض نہیں کر سکتے، اسے پتا ہے کہ اللہ کون سی چیز کیوں ہونے دے رہا اور کون سی چیز اللہ کیوں نہیں ہونے دے رہا، یہ بھی اللہ جانتا ہے نا۔ فیصلہ اسی کا ہے، اس کو کوئی نہ اس کے فیصلوں پہ کوئی اعتراض کر سکتا ہے، نہ اس کو فیصلہ کرنے سے کوئی روک سکتا ہے، نہ اس کو فیصلہ نافذ کرنے سے کوئی روک سکتا ہے، اوکے۔ لیکن یہ ہے کہ اس کے ہر فیصلے علم اور حکمت کے بنا پر ہے، وہ کسی پر ظلم زیادتی نہیں کرتے۔ اور اللہ کیا ہے، آپ دیکھیں، اور اللہ کے بارے میں دیکھیں، اللہ کے بارے میں ہمیں جاننا چاہیے اللہ کون ہے جس نے یہ کتاب نازل فرمائی، تاکہ اس کتاب کی اہمیت، اس کی عظمت ہمارے دل میں آئے، کہ ہم اس کو معمولی نہ سمجھیں کہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ۔
تو اللہ العزیز ہے، اللہ یعنی کہ ساری کی ساری طاقت اور قوت اللہ ہی کی ہے نا. اللہ العلیم ہے، سارا نالج، سب سارا علم پاس پریزنٹ فیوچر کا سب اللہ کے پاس ہے. پھر اللہ تعالیٰ غافر الذنب ہے، یعنی گناہ بخشنے والا ہے، غافر ہے، ہمارے عیبوں کو ڈھانک کر درگزر فرماتا ہے. وقابل التوب، توبہ کو قبول کرنے والا ہے. جب کوئی بھی انسان اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کرتا ہے، توبہ کے شرطوں کو پورا کرتے ہوئے، تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرماتا ہے. اور اللہ تعالیٰ غافر الذنب، قابل توب ہونے کے ساتھ ساتھ شدید العقاب ذی الطول ہے، سخت سزا دینے والا. اگر اللہ تعالیٰ کسی کو سزا دینے پر آ جائے، یعنی اگر کوئی انسان توبہ نہیں کرتا، کفر میں شرک میں ہی پڑا رہنا چاہتا ہے، گناہوں میں ہی پڑا رہنا چاہتا ہے، اور وہ پرواہ نہیں کرتا کہ وہ توبہ کرے، تو نہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے گا، نہ اس کی توبہ قبول کرے گا. یعنی وہ تو توبہ کرے گا ہی نہیں نا، وہ جو جان بوجھ کے کر رہا ہے، تو اللہ پھر اسے توفیق بھی نہیں دے گا توبہ کرنے کی، اور نہ ہی اس کے گناہ بخشے گا. لیکن ایسے لوگوں کا اللہ تعالیٰ بہت سخت سزا دے گا. اور ضد طول ہے اللہ تعالیٰ، بڑا فضل والا، بہت بڑا فضل والا. اس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے. آپ دیکھیے اللہ اتنا فضل والا ہے کہ کوئی اسے مانے یا نہ مانے، اللہ اپنی رحمتیں سب پہ نازل فرماتا ہے. سب کو جینے کے لیے ہوا، پانی، کھانا، اور ہر اس کی جو ضروریات ہے، جیسے کہ بیمار ہوا تو شفا دینا، اسے گناہوں کے باوجود مہلت دینا، ہر چیز اللہ تعالیٰ، کیونکہ اللہ تعالیٰ ذی طول ہے نا، اس وجہ سے. لیکن آپ دیکھیں، لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ نہیں، اس کے علاوہ کوئی اور عبادت کا حق رکھتا ہی نہیں، اور سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا. کسی نے بھی یہاں ہمیشہ نہیں رہنا ہے، یہاں ہم امتحان کے لیے بھیجے گا. اللہ کی آیات میں صرف کافر لوگ ہی جھگڑا کرتے ہیں. اب آپ دیکھیں، اگر کوئی اللہ کی آیت کے معاملے میں، جبکہ صاف صاف آیتیں ہیں، کوئی ایسا جیسے راکٹ سائنس نہیں ہے کہ بھئی سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا بتایا جا رہا ہے، ایسا تو ہے نہیں. لیکن جو لوگ پھر بھی جو جھگڑا کرتے ہیں نا، کیوں کرتے ہیں اللہ کی آیات میں؟ کیونکہ وہ انکاری، اللہ کا اور اللہ کی آیات کا انکار کرنے والا کافر. لہٰذا آپ کو ان کا شہروں میں چلنا پھرنا دھوکے میں نہ ڈالو. مطلب اگر اللہ نے ان کو دنیاوی لحاظ سے مال دولت دیا ہو، اور اس مال دولت کے نشے میں اور اس کے فخر میں وہ لوگ دوڑ دوڑ کے مسلمانوں کے خلاف ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہے ہیں، اپنا پیسہ خرچ کر رہے ہیں، اور مسلمانوں کے خلاف پلاننگ کر رہے ہیں. اوکے، ایک کنٹری سے دوسری کنٹری میں جا کر مسلمانوں کے دشمنوں سے مل کر اپنی دوستیاں بڑھا رہے ہیں تاکہ مسلمانوں پر چڑھائی کریں، یا کچھ بھی غلط ارادہ رکھتے وہ مسلمانوں کے بارے میں. تو یہ جو دوڑ دوڑ کے یہ لوگ شہروں میں ان کا چلنا پھرنا، یا بہت گھومنے پھرنے جاتے، خوب اللہ نے پیسے دیے تو وہ جا رہے ہیں دنیا کے اچھے اچھے نظارے دیکھنے کے لیے، وہ خوب گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، مزے کر رہے ہیں، عیاشیاں کر رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ایک مسلمان کو دھوکے میں نہیں ڈالنا چاہیے کہ ایسا تو نہیں کہیں اللہ ان سے راضی ہے اس لیے ان کو اتنا دے رہا ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے نا. لہٰذا آپ کو ان کا شہروں میں چلنا پھرنا دھوکے میں نہ ڈالے. اللہ تو ان کو ڈھیل دے رہا ہے، اللہ تو ان کو مہلت دے رہا ہے. لیکن اللہ کے نزدیک وہ لوگ پسندیدہ نہیں ہے. اللہ کبھی نہ کبھی ان کی پکڑ کرے گا اگر وہ توبہ نہیں کیے تو. یہ اللہ کی حکمت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ، آپ دیکھیں، اللہ تعالیٰ العزیز ہے، یہ اس کا فیصلہ ہے ان کو کب تک ڈھیل دیتا ہے، ان کو کتنے پیسے دیتا ہے، کتنا پاور دیتا ہے، کتنا وہ جو خرابیاں کرنا چاہتے ہیں، فساد مچانا چاہتے ہیں، تو وہ اللہ کتنا کرنے دیتا ہے. وہ تو اللہ العزیز ہے. اور اللہ العلیم بھی ہے، اللہ کو پتا ہے کہ وہ کب تک اللہ ان کو وہ سب کرنے دے گا.
اور کب ان کی رسی ڈھیلی کرے گا، کب ان کی رسی کھینچے گا، یہ اللہ کو پتا. اوکے. ان کی موت کب آئے گی، ان پر عذاب کب آئے گا، یا انہیں ہدایت ملے گی یا نہیں ملے گی، یہ سب اللہ کو پتا، اور وہ اللہ کا فیصلہ ہے. اور اگر وہ اللہ ان کو توبہ کی توفیق دے دے تو اللہ غافر الذنبی و قابل التوب ہے. اگر نہیں دیتا اللہ ان کو توبہ کی توفیق تو وہ شدید العقاب ہے. اور اس کی رحمت تو سب پہ برس رہی، ساری مخلوق پر، کافر پر بھی، کیونکہ وہ ضد طول ہے، اس لیے ضد طول ہونے کی وجہ سے. تو لیکن وہ ضد طول ہے، اس وجہ سے کافر کو اگر اللہ تعالیٰ چیزیں کرنے دے رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کافر کی پکڑ نہیں کرے گا. اوکے. تو ان کا جو ہے چلنا پھرنا دھوکے میں نہ ڈالے. ان سے پہلے قوم نوح علیہ السلام نے اور ان کے بعد دوسرے گروہوں نے بھی انبیاء کو جھٹلایا، اور ہر امت نے اپنے رسول کے بارے میں ارادہ کیا کہ اسے گرفتار کر لیں، اور انہوں نے ناحق جھگڑا کیا تاکہ اس باطل کے ذریعے سے حق کو پھسلا دو. پھر میں نے انہیں پکڑ لیا تو دیکھ لو میری سزا کیسی تھی. فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ. اور اسی طرح ان لوگوں پر آپ کے رب کا فیصلہ ثابت ہو گیا جنہوں نے کفر کیا کہ بلا شبہ یہ دوزخی ہیں. جو فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور جو اس کے ارد گرد ہیں. اب آپ دیکھیں یہ سب اللہ کے معزز فرشتے جن کے رتبے بہت بڑے، کیونکہ وہ لوگ اللہ کے قریب ایک دم ہے نا. عرش کو اٹھانے والے فرشتے ہیں اور جو ارد گرد ہے اس کے، وہ اپنے رب کے حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں. یعنی اتنے بڑے بڑے فرشتے. عرش سوچئے، عرش تو مخلوق میں سب سے بڑا ہے نا، جس کے سائز کے بارے میں ہم لوگ امیجن کر ہی نہیں سکتے کہ کتنی بڑی سائز ہوگی. اس کو ہمارا مطلب ہم لوگ فیتھوم نہیں کر سکتے اس کو. اٹس انفیتھومیبل کہ عرش کا سائز اللہ کی کرسی کے آگے ایسا جیسے ریگستان میں چھلا، اور اللہ کی کرسی کا سائز اس زمین اور آسمان کے آگے ایسا جیسے کہ ریگستان میں چھلا. تو عرش کے سائز کا تو ہم امیجن ہی نہیں کر سکتے. جیسے میں نے بتایا تھا، شاید آپ لوگوں کو ہی، مجھے یاد نہیں آ رہا، کہ تھوڑے دن پہلے نیوز آئی تھی کہ سائنٹسٹ نے پتا کیا ابھی کے جدید جو ان کے پاس ٹیلیسکوپ وغیرہ ہے اس کے ذریعے سے، کہ دور کہیں پر ایک اتنا بڑا سپر کلسٹر ہے کہ کتنا ہزار، انہوں نے کہا 13,000 ٹائمز بڑا اس ملکی وے گیلیکسی کا جو کلسٹر ہے اس سے 13,000 ٹائم بڑا گیلیکسی کا کلسٹر ہے، سپر گیلیکسی سپر کلسٹر جو ہے. سبحان اللہ، کچھ اس طرح کا. تو یہ خود یہ گیلیکسی کتنی بڑی ہے، پھر یہ گیلیکسی جس کلسٹر میں وہ کتنا بڑا ہے، پھر ایسے 13,000 ٹائم بڑا ایک کلسٹر ہونا، مطلب سبحان اللہ. جب یہ کائنات ہی اتنی بڑی ہے، پھر اس سے بڑا آسمان، پھر ایسے 7 آسمان، پھر اس کے بعد میں یہ تو کچھ بھی نہیں، یہ تو صرف یہ ساری چیزوں کو ملا کر، زمین آسمانوں کو اور جو کچھ زمین آسمانوں کے درمیان ہے سب کچھ ملا کر ایک چھلے جتنا ہے اللہ کی کرسی کے آگے. اور اللہ کی کرسی ایک چھلے جتنا ہے اللہ کے عرش کے آگے. سبحان اللہ. اور وہ اتنا بڑا عرش جو اللہ کی سب سے بڑی مخلوق ہے اور ساری مخلوق کی چھت ہے، وہ عرش جو ہے اس کو 4 فرشتے اٹھائے ہوئے. تو فرشتے کتنے بڑے ہوں گے، سبحان اللہ. جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے نا حدیث کے مفہوم میں، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ان کی اصل شکل میں دیکھا تھا پہلی بار، تو وہ پورے افق کو ڈھانپے ہوئے تھے، اتنے بڑے تھے. سبحان اللہ. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم جھک گئے تھے، زمین سے لگ گئے تھے اور کانپنے لگے تھے جب ان کو دیکھے پہلی بار. 600 پر جبرائیل علیہ السلام. سبحان اللہ. تو ہم تو امیجن نہیں کر سکتے کہ کتنے بڑے بڑے فرشتے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، اور ان کے اندر کتنی طاقت رکھی ہے. اور اللہ کا عرش تو کتنا بڑا ہے، یعنی مخلوق میں سب سے بڑا عرش ہے. اور یہ جو فرشتے ہیں جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور جو اللہ کے ارد گرد ہے، اللہ کے قریب جو ہے، وہ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں. حمد کس کو کہتے ہیں؟
کہ یعنی اللہ کے اندر یہ ساری اچھائیاں ہیں جو اللہ نے بتایا، اللہ کے اندر اللہ یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے۔ اور تسبیح کس کو کرتے ہیں، کس کو کہتے ہیں؟ کہ یہ عیب اللہ کے اندر نہیں ہے، یہ عیب اللہ کے اندر نہیں ہے، یہ عیب اللہ کے اندر نہیں ہے۔ اوکے، اللہ سارے عیبوں سے پاک ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہوتی ہے تسبیح، ٹھیک ہے؟ سمجھ میں آ گیا؟ یعنی کہ جب ہم تعریف کرتے اللہ کی کہ اللہ کے اندر یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ صفت بھی ہے، یہ بھی صفت ہے، تو وہ حمد ہوتا ہے۔ اور جب ہم اللہ کو عیب سے پاک قرار دیتے ہیں کہ اللہ کے اندر یہ کمی نہیں ہے، یہ کمی نہیں ہے، یہ عیب نہیں، تو وہ تسبیح ہوتا ہے۔ اور دونوں بیسیکلی ایک دوسرے کا اپوزٹ، ٹھیک ہے؟ اور اس پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی کہ جو فرشتے حمد و تسبیح کرتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور مومنوں کے لیے بخشش مانگتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں یہ فرشتے کیا کیا کرتے ہیں، اللہ کی عبادت بھی کر رہے ہیں، حمد اور تسبیح بھی کر رہے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، یعنی ان کو تو یقین ہے نا۔ اور جو دھرتی پر جو ایمان والے ہوتے ہیں ان کے لیے وہ لوگ دعائیں، بخشش کی دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بخش دو، اللہ ان کو بخش دو۔ وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب، کیا کہتے ہیں وہ؟ ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحیم۔ یہ دعائیں مانگتے ہیں وہ لوگ ایمان والوں کے لیے کہ اے ہمارے رب تو اپنی رحمت اور اپنے علم سے ہر چیز کا احاطہ کیے ہو۔ آپ دیکھیں ان فرشتوں کو پتا ہے نا اللہ کے بارے میں کہ اللہ ذات کے اعتبار سے دھرتی پر نہیں، اللہ تعالیٰ اپنی پوری مخلوق کو اپنے علم سے اور اپنی رحمت سے گھیرے ہو، اپنی قدرت سے گھیرے ہو، ٹھیک ہے؟ تو اپنے رحمت اور علم سے تو نے گھیر احاطہ کیا ہے ساری مخلوق کا، لہٰذا تو ان لوگوں کو بخش دے، معاف فرما دے، درگزر فرما جنہوں نے توبہ کی اور تیرے راستے کی پیروی کی، یعنی دین اسلام پر چلے، قرآن اور سنت پر چلے، توبہ کر کے قرآن اور سنت پر چل رہا، اور انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔ کتنی پیاری دعا مانگ رہے۔ آپ دیکھیں ہم نے بھی اپنے لیے اور اپنے پیاروں کے لیے دعا کرنا ہے۔ فرشتے کتنا دعا کرتے ایمان والوں کے لیے، اے ہمارے رب، اور انہیں ان ابدی باغوں میں داخل فرما جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے۔ یہ مانگ رہے اللہ سے وہ لوگ ایمان والوں کے لیے، ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذرياتهم۔ ان کو بھی اور جو کوئی نیک ہے ان کے باپ داداؤں میں، یعنی ان کے ماں باپ جتنے بھی، دادا دادی، نانا نانی، جتنے بھی لوگ نیک ہیں، صلحہ کی بات آئی نا، یعنی کہ جو نیکی کے کام کر، ایمان لا کے نیکی کے کام کرنے والے، عمل صالح کرنے والے، ان کے آباؤں میں اور ان کے ازواج میں، یعنی ان کے جتنی بیویاں ہیں یا شوہر ہے تو ان میں، اور ان کی اولادوں، جتنی بھی ان کی اولاد، اوکے، ان کی اپنی اولاد اور اولادوں کی اولاد۔ انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو العزیز اور الحکیم۔ تو آپ دیکھیے اب اس سے پتا چلتا ہے نا کہ وہ کس کے لیے دعا کر رہے ہیں، جتنے بھی ایمان والے جنہوں نے سچ مچ ایمان لایا۔ ایمان کیا ہے؟ دل سے ماننا، عقیدے کا درست ہونا ہے نا، دل سے اللہ کو ماننا اور اللہ کی ماننا، زبان سے اس کا اقرار کرنا اور عمل سے اس کا اظہار کرنا، یہ ہے ایمان۔ تو جو ایمان لائے گا ان کے لیے یہ ساری دعائیں فرشتے مانگ رہے ہیں، اور خاص کر کے کہ وہ ایمان والے کہ جو توبہ کرتے ہیں اور جو قرآن اور سنت کی پیروی کرتے ہیں، دین اسلام پر چلتے ہیں، تو ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما، انہیں جہنم کے عذاب سے بچا، اور ان کو جنتوں میں داخل کر، ان کو بھی اور ان کے باپ دادا اور ان کی بیویاں اور ان کے بچے، اولادیں، سب کو جو نیک ہو۔ شرط کیا ہے؟ نیک ہونا چاہیے یہ سب لوگ، اور انہیں برائیوں سے بچا۔ اور کیا مانگتے ہیں؟ وقیہم السیئات، کہ برائیاں کیا؟ گناہ، کہ ایسے گناہ کہ جس کی وجہ سے سزا ملے،
برائیاں، تو انہیں برائیوں سے بچا. اوکے، یعنی ایسا بچانا کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ برائیوں سے بچائے، آخرت میں سزا سے بچائے. تو انہیں برائیوں سے بچا، اور جسے تو نے اس دن برائیوں سے بچا لیا، یعنی دنیا میں اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے گا برائیوں سے بچنے کی، آخرت میں اللہ تعالیٰ ان سے درگزر کر کے ان کو عذاب سے بچا لے گا. تو جس کو اللہ نے بچا لیا، جس کو اللہ نے سزا نہیں دی، جو اللہ کی سزا سے بچ گیا، تو در حقیقت تو نے اس پر رحم کیا. یہ تو اصل رحمت ہے. آپ دیکھیں دنیا میں تو جو اللہ کی رحمت ہے وہ مومن کافر سب کو مل رہی ہے نا، وہ تو ہے ہی اصل رحمت. لیکن جب سب سے زیادہ ضرورت ہوگی وہ ہوگا قیامت کا دن. اس وقت سب سے زیادہ ضرورت ہوگی اللہ کی رحمت کی. اور اس دن جس کو اللہ کی رحمت مل گئی، تو مطلب وہ اس پر اللہ کا خاص فضل ہوا. در حقیقت تو نے اس پر رحم کیا، کیونکہ کوئی بھی انسان اتنا پاک صاف نہیں ہوتا ہے کہ وہ جہنم سے بچ جائے. کچھ نہ کچھ تو کمیاں ہوتی ہی ہے، کتنی بھی کوشش کر لے انسان. جس کو اللہ بچاتا ہے وہی بچتا ہے نا. تو جس کو اللہ نے بچا لے تو در حقیقت تو نے اس پر رحم کیا، اور یہی تو بہت بڑی کامیابی ہے. تو اب یہ سب آپ دیکھیں فرشتے اللہ سے مانگ رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں ایمان والوں کے. کون سے فرشتے؟ جنہوں نے عرش اٹھایا ہوا ہے، جو اس کے ارد گرد ہے عرش کے. بلا شبہ جن لوگوں نے کفر کیا ان سے پکار کر کہا جائے گا اللہ کی ناراضی اور بیزاری آج تمہاری اپنی آپ پر ناراضی و بیزاری سے بڑھ کر تھی. جب دنیا میں تمہیں ایمان کی طرف بلایا جاتا تھا تو تم انکار کر دیتے تھے. سبحان اللہ. جب انسان سوچتا ہے نا، بڑا اکڑ کے جب انکار کرتا ہے اللہ کی باتوں کا اور اللہ کا، اسے یہ نہیں سمجھ میں آتا ہے کہ وہ ایسا کر کے اللہ کو کتنا غضبناک کر رہا ہے، کتنا ناراض کر. وہ جتنا اسلام سے ناراض ہوتے اس سے کئی زیادہ اللہ ان سے ناراض ہوتا، کیونکہ وہ اسلام سے اور مسلمانوں سے دشمنی کر رہا. وہ کہیں گے اے ہمارے رب، تو نے ہمیں 2 بار موت دی اور تو نے ہمیں 2 بار زندہ کیا، تو ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، پھر کیا اس عذاب سے نکلنے کا کوئی راستہ ہے؟ کافر کیا کہے گا اللہ سے. اور آپ دیکھیں 2 بار موت اور 2 بار زندگی کیا ہے کہ پہلے انسان جب نطفہ جو تھا، اوکے، جب نطفے سے وہ کیا کہتے ہیں، جب حمل ٹھہرتا ہے، وہ زائگوٹ جب بنتا ہے، تب اس میں جان نہیں ہوتی، روح نہیں ہوتا ہے نا، مردہ ہوتا ہے وہ. پھر اللہ تعالیٰ بعد میں اس میں روح ڈالتا ہے، تو مردہ سے اللہ زندہ کرتا ہے. تو پہلی زندگی تو وہ دوبارہ اللہ تعالیٰ جو دوبارہ اللہ تعالیٰ دنیا میں جو موت دیتا ہے، تو 2 بار موت ہو گئی. پہلے جب ماں کے پیٹ میں تھے تب مردہ تھے، پھر اللہ نے زندہ کر کے باہر نکالا دنیا میں. تو یہ اور پھر دوسری دفعہ اللہ موت دے گا جب ہماری زندگی ختم ہوگی تب، اور پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ اٹھائے گا قیامت کے روز. تو 2 بار موت، 2 بار زندگی. پہلے موت پھر زندگی، اور زندگی موت جوڑا ہے، ٹھیک ہے نا. ہر چیز کا جوڑا ہے سوائے اللہ کے. تو زندگی اور موت جوڑا ہے، اور انسان کو 2 بار موت اور 2 بار زندگی، ٹھیک ہے نا. تو ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، اور کیا پھر نکلنے کا کوئی راستہ ہے؟ فرمایا جائے گا تمہیں یہ عذاب اس وجہ سے ہے کہ بلا شبہ جب تنہا اللہ کو پکارا جاتا تھا تو تم انکار کرتے تھے. مطلب صرف ایک اللہ کی اگر عبادت کریں گے نا تو انکار کرتے تھے. اب کچھ لوگ ہوتے نا کہ اگر ہم ان کو بولیں گے دیکھو ساری جو عزت ہے، روزی روٹی ہے، اولاد ہے، ہدایت ہے، یہ سب اللہ دیتا ہے، تو بولیں گے نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ تو اللہ وہ فلاں جو نیک بزرگ ہے نا ان کے طفیل میں دے رہا ہے، ورنہ نہ دیتا. اب وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ وہ لوگ انکار کرتے ہیں نا. جب تنہا اللہ کو پکارا جاتا ہے، جب تنہا اللہ کا نام لیا جاتا ہے کہ یہ اللہ نے دیا ہے، تو ان کو ہضم ہی نہیں ہوتا ہے.
وہ بولیں گے نہیں نہیں، ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے دیا، یہ تو ان کی وجہ سے تمہیں ملا ہے، ان کی وجہ سے اللہ تمہیں دے رہا ہے، ورنہ تم کو نہیں دیتا تھا۔ پھر لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ ہر چیز اگر ان کی وجہ سے ہمیں مل رہی ہے تو ہم اللہ کو کیوں پکارے، ہم جا کے ان کو پکارتے ہیں۔ اس لیے لوگ کیا کرتے ہیں، جا کے ان کو پکارنا شروع کرتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے دعا کر دیجئے، آپ ہمارے لیے مانگیے، کیونکہ آپ نہیں بولو گے، آپ نہیں مانگو گے تو ہمیں نہیں ملے گا۔ اس لیے پھر کیا کرتے ہیں، پھر چڑھاوے چڑھاتے ہیں، پھر بہت کچھ کرتے ہیں، ہے نا۔ آپ دیکھیں قرآن میں ہر بات آئی ہوئی ہے، ایک انسان اگر قرآن پڑھے نا تو اس کو، لیکن آپ دیکھیے یہ جو لوگ ہیں نا جن کے بزنس چل رہے ہیں، وہ کیا بولیں گے پتہ ہے، نہیں نہیں نہیں، قرآن سمجھنا تو آپ کے بس کی بات نہیں ہے، کیونکہ ان کو کیا لگتا ہے کہ قرآن سمجھنا صرف مفتی کر سکتے ہیں۔ آپ دیکھیے نصیحت کے لیے تو ہم قرآن سمجھ سکتے ہیں نا، اپنی نصیحت کے لیے، اپنی زندگی سنوارنے کے لیے، اپنی آخرت سنوارنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے تو ہم قرآن سمجھ سکتے ہیں نا۔ اللہ نے سورہ یاسین میں کہا، کیا فرمایا سورہ یاسین میں اللہ نے، کہ یہ جو قرآن ہے اللہ نے آپ کو عطا کیا زندوں کو سنانے کی، جو زندہ۔ تو سبحان اللہ، یہ لوگ کیوں روکتے ہیں قرآن کو، قرآن سے نصیحت حاصل کرنے کے لیے، اور کیوں ڈراتے ہیں لوگوں کو کہ نہیں نہیں قرآن میں زیادہ مت ڈیپ میں جانا ورنہ پاگل ہو جاؤ گے، اور بہک جاؤ گے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، گمراہ ہو جاؤ گے، انسان کے بس کی ہی بات نہیں ہے قرآن سمجھنا، اور پتہ نہیں کیا کیا باتیں کرتے ہیں، اور کیا کیوں سمجھنا ہے قرآن، کیا قرآن سمجھ کے کوئی مفتی بننا ہے؟ تو کس نے کہا مفتی بننا ہے؟ کیا مفتی بننے کے لیے قرآن پڑھا کو سمجھا جاتا ہے، ورنہ نہیں سمجھنا ہے؟ سبحان اللہ، مین ریزن کیا ہے، کیونکہ ان کا بزنس بند ہو جائے گا، ان کا جتنا بزنس ہے نا، وہ جس دن لوگ قرآن کو سمجھیں گے اور اس پر عمل کریں گے سب لوگ، تو بہت سے جو غلط بزنس ہے نا وہ بند ہو جائے، تو وہ لوگ نہیں چاہتے۔ جتنے بھی جو سچے مسلمان ہیں قرآن اور سنت پر چلنے والے لوگ، ان سے کیوں نفرت کرتے ہیں، ان سے کیوں ڈرتے ہیں، کیوں ان کو روکتے ہیں؟ کیونکہ اگر واقعی اسلام پھیل گیا، قرآن اور سنت پر لوگ عمل کرنا شروع کر دیے، تو بہت سے جو ناجائز دھندے ہیں نا وہ بند ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، فرمائے گا تمہیں یہ عذاب اس وجہ سے ہے کہ بلا شبہ جب تنہا اللہ کو پکارا جاتا تھا تو تم اس کی توحید کا انکار کرتے تھے، اور اگر اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جاتا تو تم اس شریک کو مان لیتے تھے۔ اب حکم تو اللہ ہی کا ہے جو نہایت برتر اور بہت بڑا ہے۔ حکم تو اللہ کا ہے، حکم تھوڑی کسی اور کا ہے، کوئی اور تھوڑی اللہ کو حکم دے سکتا ہے، اللہ حکم دیتا ہے سب کو۔ سبحان اللہ، کیونکہ وہ سب سے بڑا ہے، وہ العلی الکبیر ہے، وہ بلند بھی ہے اور وہ سب سے بڑا ہے، بہت بڑا ہے۔ ہاں دیکھیں اللہ کو اگر پہچاننا ہو نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے ہیں، تو اس کے کلام سے ہی پہچان سکتے ہیں نا ہم قرآن اور سنت سے اس کو پہچان سکتے ہیں۔ یہ جو سو کالڈ جو لوگوں کو بہکاتے ہیں اپنا بزنس چلانے کے لیے، وہ کبھی نہیں بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کیسے ہیں، وہ تو اللہ کے بارے میں غلط باتیں بتائیں گے۔ وہ تو یہ بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری سنے گا ہی نہیں، جب تک تم اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو نہیں پکارو گے، جب تک کسی اور کا دامن نہیں تھامو گے، اللہ تمہاری نہیں سنے گا، وہ یہی سب بولیں گے۔ پھر وہ اس کے لیے کیا بولیں گے، دیکھو تم کیا جج تک ڈائریکٹ پہنچ سکتے ہو، وکیل تو کرنا ہی پڑتا ہے نا۔ سبحان اللہ، وہ جج، اس جج کو نعوذ باللہ جو ایک انسان ہے جس کو کچھ بھی علم نہیں ہے، صرف کتابیں اس نے پڑھا ہے، اس کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ سامنے والا مجرم ہے یا نہیں،
उस जज को तुम नाउज बिल्ला अल्लाह के बराबर ला के खड़ा कर रहे हो और उसकी मिसाल दे रहे हो। इंसान को ना उसकी जबान या तो जन्नत लेके जा सकती है या तो जहन्नम। अल्लाह के बारे में कुछ भी बोलने से पहले ना इंसान को अपनी जबान पकड़ लेना चाहिए और पहले कुरान और सुन्नत में देखना चाहिए कि अल्लाह ने अपने बारे में क्या फरमाया, फिर जुर्रत करे वो बोले तो हक बोले अल्लाह के बारे में, वरना ना बोले। इतने बड़े अल्लाह से कैसे बचोगे अगर अल्लाह के बारे में गलत बातें करोगे तो? ये तो सोचो। वही तो है जो तुम्हें अपनी निशानियां दिखाता है और तुम्हारे लिए आसमान से रिस्क नाजिल फरमाता है। बताओ, बिन हम मांगते भी नहीं है, हम उतना मांगते नहीं जितना अल्लाह हमें देता है। क्या हर एक चीज हम अल्लाह से मांगते हैं? क्या हम अल्लाह से रोज मांग रहे हैं कि अल्लाह ऑक्सीजन दे दो, ऑक्सीजन दे दो? मांग रहे? अल्लाह दे रहा है ना, बिन मांगे दे रहा है। हम तो वही चीजें मांगते हैं जो हमसे छिन जाए, जिसके बारे में हम परेशान हो जाए, तब जाके हम मांगते हैं। वरना तो बिन मांगे ही अल्लाह ताला हमें कितना दे रहा है। वो एक शख्स था ना कि उसकी किडनी फेल हो जाती, तो उसे एडमिट किया जाता है क्योंकि सुभान अल्लाह, आपको पता है जब किडनी फेल हो जाए तो इंसान के जिस्म का जो जहर होता है वो बाहर नहीं निकलता है। तो जब इलाज के बाद में डॉक्टरों ने उसके हाथ में बिल थमाया लाखों का, तो रोने लगा, इतना रोया कि हॉस्पिटल वाले परेशान हो गए, डॉक्टर और नर्स, कि आप क्यों रो रहे हैं? अगर आप पैसे नहीं दे सकते हैं तो आप देखें कि कोई यानी कि जैसे सदका खैरात करके कुछ पैसे जमा करके जो कुछ अरेंज करेंगे, आप इतना क्यों रो रहे हो? तो उस शख्स ने कहा कि पूरी जिंदगी अल्लाह सुब्हान तआला ने मेरे जिस्म से ये जहर निकालता रहा, मैंने कभी सोचा नहीं, मेरे रब ने कभी मुझे बिल नहीं दिया। हमारा रब हमको इतनी नेमतों से नवाजता है, उसका बिल नहीं देता कि लाओ चलो, इसका इतना हुआ, इसका इतना हुआ, इसका इतना हुआ। हमारा दिल रोज कितना धड़कता है, एक मिनट में कितनी बार धड़कता है? अगर वो बंद हो जाए, लाखों खर्च करके इंसान कोशिश करता है कि ये वापस शुरू हो जाए। हम्म। लेकिन क्या हम अपने दिल के धड़कने का शुक्रिया अदा करते हैं अल्लाह? हमारा पेट जो डाइजेशन करता है, लिवर जो डाइजेशन के जो एंजाइम्स वगैरह जो रिलीज करता है, सुभान अल्लाह, ये सारा, ये जो कान जो काम कर रहा है, आंखें जो काम कर रही है, दिमाग जो काम कर रहा है, बड़ी बड़ी फैक्ट्री लगाता है ना, इंसान को कितना खर्चा आता है। अल्लाह ने इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्री हमारे जिस्म के अंदर इतने खूबसूरत तरीके से अल्लाह ने फिट किया, और वो जब से हम पैदा हुए हैं ये सारी चीजें काम कर रही है। अल्लाह हमें कोई बिल दे रहा है कि लाओ दिमाग चलाने का ये बिल है, दिल चलाने का ये बिल है, आंखें चलाने का ये बिल है? एक चश्मा लेने जाते हैं हजारों खर्च हो जाते हैं, एक आंख के डॉक्टर को आंखें दिखाते हैं, आंखें कमजोर हो गई तो हजारों लग जाते हैं। मोतियाबिंद हो जाता है तो ऑपरेशन का कितना तकलीफ होता है और फिर कितने पैसे लगते हैं। लेकिन जब हम इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं तब सोचते हैं कि मेरा रब मुझ पे कितना एहसान कर रहा है। हमारे तो रोने खत्म नहीं होते, मेरे साथ ये क्यों हुआ, मेरे साथ वो क्यों हुआ, मेरे साथ ऐसा क्यों किया गया, मेरे साथ वैसा क्यों किया गया, मैं ही क्यों? ये भूल जाते हैं कि जिस्म में ये पूरी जो फैक्ट्री अल्लाह ने अंदर लगा के रखी हुई है, ये सलामत है, अल्लाह का एहसान है ना हम पर। हमारी प्रॉब्लम क्या है? हम किन चीजों पे फोकस कर रहे होते हैं? अल्लाह की नेमतों पे फोकस नहीं करते हैं, जो नहीं मिला उस पे फोकस करते हैं। वो भी आजमाइश है ना। तो अल्लाह सुब्हान तआला क्या कहते हैं कि
وہی تو ہے جو تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے اور تمہارے لیے آسمان سے رزق نازل کرتا ہے، اور نصیحت تو وہی پکڑتے ہیں جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ ایک انسان جب اللہ کی طرف لوٹ کر جائے نا، پلٹے اللہ کی طرف، لیکن آپ دیکھیں اللہ کی طرف رجوع کرنے کے لیے انسان، اسی لیے تو اللہ نے کہا نا کہ قرآن پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو۔ یہ وہ سودا ہے جو خسارے کا نہیں ہے، گھاٹے کا سودا نہیں ہے، اس سے صرف اور صرف فائدہ ہوگا۔ اللہ نے قرآن نصیحت کے لیے ہی نازل کیا ہے، لیکن ہر کسی کو فائدہ نہیں ہوتا۔ فائدہ کس کو ہوتا ہے؟ جو رجوع کرنا چاہے، لوٹ آئے قرآن پڑھ کے اللہ کے پاس آ جائے واپس، ہے نا، اللہ کی طرف رجوع کر لے، اپنے آپ کو خالص کر لے اللہ کے لیے، کہ اب قرآن سمجھنے کے بعد اب جو ہے نا ہم اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں پکاریں گے، صرف اللہ کو پکاریں گے۔ لہٰذا تم اللہ کے لیے بندگی خالص کرتے ہوئے اسی کو پکارو، اگرچہ کافر نہ پسند کرے۔ کافروں کو پسند نہیں آئے گا جب تم صرف اللہ کو پکارو گے نا، کافروں کو پسند نہیں آئے گا، بولیں گے تم نے تو ہمارے اس بت کا نام نہیں لیا، اس بت کا نام نہیں لیا، اس بت کا نام نہیں لیا، تمہاری تو دعا قبول ہی نہیں ہوگی کیونکہ تم نے اللہ کے ساتھ ان لوگوں کا نام نہیں لیا۔ ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ نے کیا کہا؟ تم اللہ کے لیے بندگی خالص کرتے ہوئے اسی کو پکارو، اگرچہ کافر ناپسندی کرے۔ وہ بہت بلند درجوں والا عرش کا مالک ہے، اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے اپنے حکم سے وحی نازل کرتا ہے تاکہ وہ لوگوں کو ملاقات کے دن سے ڈرائے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے چنا، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ اس دور کے لوگ اعتراض کر رہے تھے، آج بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کتنے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کتنے ویڈیو بناتے ہیں، کتنی کتابیں لکھتے ہیں، کتنا بھڑکاتے ہیں۔ آج تک 1400 سال سے زیادہ گزر گئے، 1445 ایئر چل رہا ہے، پھر بھی آج تک بھی، اس زمانے سے لے کے آج تک بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بات کرنے والے موجود ہیں، اعتراض کرتے ہیں۔ لیکن اللہ کے فیصلوں پہ کون اعتراض کر سکتا ہے؟ اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، جس پر چاہتا ہے اپنی رحمت نازل کرتا ہے، جسے چاہا اللہ تعالیٰ، اللہ کو پتا ہے نا کسے نبی بنانا ہے، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ اعتراض کرنے والوں سے۔ آپ دیکھیے ان کے اعتراض کرنے سے کیا ہوتا ہے، دنیا میں سب سے زیادہ اگر کسی بچوں میں اگر کوئی نام سب سے زیادہ ہے تو وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، محمد نام رکھا جاتا ہے، سبحان اللہ۔ جس دن وہ قبروں سے ظاہر وہ باہر ہوں گے، اللہ پر ان کی کوئی چیز چھپی نہ ہوگی۔ اللہ پوچھے گا آج کس کی بادشاہی ہے؟ قیامت کے روز اللہ کیا پوچھے گا؟ لمن الملک اليوم، کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا، کسی کی جرت ہی نہیں ہوگی جواب دینے کی۔ پوچھے گا آج کس کی بادشاہی ہے، آج کون مالک ہے بتاؤ؟ پھر خود ہی فرمائے گا للہ الواحد القہار، صرف اللہ واحد قہار کے لیے، ہے نا۔ دنیا میں صرف اللہ کا نام لیتے تھے، اللہ کو پکارتے تھے تو کافروں کو پسند نہیں آتا تھا۔ آخرت میں اللہ پوچھے گا اب بتاؤ، آج ہر نفس کو اس کا بدلہ دیا جائے گا جو اس نے کمایا، آج کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے، اور اللہ اتنا جلدی حساب لے گا کہ ظہر سے پہلے تک، جیسے دنیا میں ہم صبح اٹھ کے ظہر کا ٹائم کتنا جلدی آ جاتا ہے، اس طرح ظہر سے پہلے تک سب جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں، اتنا سب کا حساب کر دے گا اللہ تعالیٰ۔ اور آپ انہیں قریب آنے والے دن قیامت سے ڈرائیں، جبکہ غم سے بھرے کلیجے حلقوں کو آ رہے ہوں گے۔ انسان غم کے مارے اتنا غم ہوگا کہ کلیجہ حلق میں آ گیا ہوگا، اتنا ڈر اور اتنا غم۔ ظالموں کے لیے نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی سفارشی کہ جس کی بات مانی جائے۔ سبحان اللہ۔ یہاں دنیا میں کیا سوچتے ہیں کہ فلاں کو خوش کر لو تو وہ اللہ کو منا لیں گے، اس لیے پوری زندگی اللہ کو منانا چھوڑ کے فلاں کو مناتے رہتے ہیں، لیکن قیامت کے روز کچھ بھی کام نہیں آئے۔ وہ جانتا ہے خیانت کرنے والی آنکھوں کو، اور اسے بھی جو سینے چھپاتے ہیں۔ اللہ کو اتنا پتا ہے، ہر چیز پتا ہے اللہ کو، اور اللہ ہی حق کے ساتھ فیصلہ کرے گا۔ اور وہ اس کے سوا جنہیں پکارتے ہیں وہ کسی بھی چیز کا فیصلہ نہیں کر سکتے۔ اللہ کے سوا جس کو پکارتے ہیں نا وہ لوگ
کسی کا فیصلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ فیصلہ صرف اللہ، بلا شبہ اللہ ہی خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ کیا وہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں؟ پھر وہ دیکھتے ان لوگوں کا انجام کیا ہوا جو ان سے پہلے تھے، وہ ان سے قدرت و طاقت میں اور زمین میں نشانیوں کے لحاظ سے کہیں بڑھ کر تھے۔ بڑی بڑی نشانیاں چھوڑ کر گئے فرعون نے، اور یہ جو قوم سمود ہے آپ دیکھیے، اور جب کھدائی ہوتی ہے نا تو اندر سے کتنا سارا بڑی بڑی سٹی نکلتی ہے اندر سے، پھر اللہ نے ان کے گناہوں کے باعث انہیں پکڑ لیا، اور ان کو اللہ سے بچانے والا کوئی نہ تھا، وہ بت ان کو نہیں بچا پائے۔ یہ اس لیے کہ بے شک ان کے رسول ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے تھے تو انہوں نے انکار کیا، لہٰذا اللہ نے انہیں پکڑ لیا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ بڑی قوت والا، سخت سزا دینے والا، انہو قوی شدید العقاب۔ انسان یہ بھول جاتا نا اللہ کی رحمت کی وجہ سے اور اللہ کی دی ہوئی ڈھیل کی وجہ سے، انسان یہ بھول جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قوی شدید العقاب ہے۔ تو جب آپ دیکھیے اگر مسلمان بھی یہ چیز بھول جائے اور اپنی منمانیاں کرتا پھرے تو اسے بھی ڈرنا چاہیے۔ اور یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں اور واضح دلیل کے ساتھ بھیجا فرعون اور حامان اور قارون کی طرف، تو انہوں نے کہا یہ تو جادوگر ہے، بڑا جھوٹا ہے، نعوذ باللہ۔ پھر جب وہ ہماری طرف سے ان کے پاس حق لے کر آیا تو انہوں نے کہا جو لوگ اس کے ساتھ ایمان لائے ہیں ان کے بیٹوں کو قتل کر دو اور ان کی بیٹیوں کو زندہ رکھو، اور کافروں کی چال تو ایک دم، یعنی کہ صرف تباہی و بربادی تھی اونلی۔ اور فرعون نے کہا مجھے چھوڑ دو، میں موسیٰ کو قتل کروں علیہ السلام، نعوذ باللہ، اور اسے چاہیے کہ وہ اپنے رب کو بلا لے۔ کیا کہا فرعون نے؟ نعوذ باللہ، مجھے چھوڑ دو، میں موسیٰ کو قتل کروں، اور اسے چاہیے کہ اپنے رب کو بلا لے بچانے کے لیے، نعوذ باللہ۔ جرت دیکھو اس کی، بلا شبہ میں تو ڈرتا ہوں کہ وہ تمہارے دین کو بدل ڈالے گا۔ کیا کہا اس نے؟ کہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ جو موسیٰ ہے تمہارے دین کو، جو تمہارے آبا و اجداد کا دین ہے، جو تمہارا کلچر ہے ایجپشین کلچر، اس کو بدلنے آئے، یا یہ کہ وہ زمین میں فساد پھیلائے، نعوذ باللہ۔ آپ دیکھو جو خود فسادی ہے، جو اتنے غلط، یعنی کہ شرک کر رہا ہے، خود کو خدا کہہ رہا ہے، ایسا انسان موسیٰ علیہ السلام کو کہہ رہا ہے کہ نعوذ باللہ وہ غلط ہے، خود فساد مچانے والا نعوذ باللہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہہ رہا ہے۔ اور ایسا ہی ہوتا ہے نیک لوگوں کے بارے میں، یہ ظالم لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں اللہ والوں کے بارے میں تاکہ ان کو بہانہ ملے اللہ والوں کو قتل کرنے کا، ٹھیک ہے نا، بہانے سے ہیرو بننا چاہتے ہیں، لوگوں کے بیچ میں ہیرو بننے کے لیے ایسی باتیں کرتے ہیں ایمان والوں کے خلاف۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا بے شک میں اپنے اور تمہارے رب کی پناہ میں آ چکا ہوں، ہر اس متکبر سے جو یوم حساب پر ایمان نہیں رکھتا۔ اللہ حفاظت کرنے والا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پہ یقین تھا، اللہ میری حفاظت اللہ کرے گا، اوکے۔ انی عذت بربی و ربکم، میرے اور تمہارے رب کی پناہ لی ہے میں نے۔ کیا کرو گے؟ جس کو اللہ تعالی حفاظت کرے اس کا کون بال بھی باقا کر سکتا ہے؟ فرعون اتنا پاورفل انسان، بادشاہ، جس اللہ نے دی تھی نا اس کو پاور اللہ نے اس کو بادشاہت دی تھی، اللہ نے اسے مال دولت اور اتنی بڑی ملٹری دی، وہ موسیٰ علیہ السلام کا بال بھی باقا نہ کر سکا، صرف باتیں کرتا تھا، چھوڑو مجھے، چھوڑو، میں جاتا ہوں اور یوں قتل کرتا ہوں اور ایسے کرتا ہوں ویسے کرتا ہوں۔ اللہ نہ چاہے تو کچھ تھوڑی ہونا، باتوں سے تھوڑی کچھ ہوتا ہے۔ کچھ لوگ باتوں کے دھنی ہوتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں ڈر ڈالتے ہیں دھڑکا کر اچھے لوگوں کے خلاف، کہ دیکھو اگر ان کی تعداد بڑھ گئی تو یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، اور یہ تو تمہیں اپنے دین میں لے آئیں گے، ان کا ایجنڈا ہے کہ تم جو ہے بدلنے کا، تمہارا ریلیجن چینج کرنا چاہتے ہیں۔ ایسے فرعون نے بہت کیا۔ اب ہر زمانے میں الگ الگ ٹائپ کے فرعون آتے ہیں، یہی چولا پہن کے، اور جھوٹ بولتے ہیں، لوگوں کو ڈراتے ہیں نیک لوگوں کے خلاف، تاکہ لوگ ڈر کے مارے نیک لوگوں کے خلاف ہو جائے اور ان کو ستانا اور مارنا شروع کر دیں۔ سبحان اللہ، ڈیوائڈ اینڈ رول۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟
بے شک میں اپنے اور تمہارے رب کی پناہ میں آ چکا ہوں ہر اس متکبر سے جو یوم حساب پر ایمان نہیں رکھتا۔ اور آل فرعون میں سے ایک مرد مومن، آل فرعون میں سے، کس میں سے؟ بنی اسرائیل میں سے نہیں، آل فرعون، فرعون کی فیملی میں سے ایک شخص تھا جو ایمان لے کر آئے، جو اپنا ایمان چھپاتا تھا۔ اس نے بتایا نہیں کہ وہ مسلمان ہو چکا ہے، ڈر کے مارے، کیونکہ اس کا قتل کر دیا جائے گا۔ پھر کہنے لگا کیا تم ایک شخص کو اس بات پر قتل کرتے ہو کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، جبکہ وہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے کھلی نشانیاں لے کر آیا ہے؟ اور اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کے جھوٹ کا وبال اسی پر ہے، اور اگر وہ سچا ہے تو تمہیں اللہ کے عذاب، یعنی تو تمہیں اس عذاب کا کچھ حصہ ملے گا جس کا وہ تم سے وعدہ کرتا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ اس شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو حد سے بڑھنے والا، بہت جھوٹا۔ تو یہاں پہ اس نے بیسیکلی مطلب ایک میسج دیا لوگوں کو کہ یہ جو بتایا نا اس نے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ اس شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو حد سے بڑھنے والا، بہت جھوٹا ہو، یہ وہ فرعون کے بارے میں کہہ رہا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ وہ یہ بھی کہنا چاہ رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ہدایت پر ہے، اللہ نیک لوگوں کو ہدایت دیتا ہے، جھوٹوں کو ہدایت نہیں دیتا، اسراف کرنے والوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ کون تھا جھوٹ اور اسراف مصرف؟ فرعون۔ تو سبحان اللہ، آپ دیکھیں کتنی بڑی ہمت اس نے جٹائی ہوگی۔ آپ دیکھیں یہ ہوتا ہے کریج، یہ ہوتی ہے بہادری، کہ ایسا فرعون کہ جو اس کے خلاف بات کرنے والوں کو سولی چڑھا دیا کرتا تھا، ان کے ہاتھ پیر میں کھیلے ٹھوک دیا کرتا تھا اور ان کے ہاتھ پیر کاٹ دیا کرتا تھا۔ سبحان اللہ، اس ایک مرد مومن نے جو اسی کے خاندان میں سے تھا، اس نے یہ تبلیغ کی، اے میری قوم آج تمہاری ہی حکومت ہے نا۔ حکومت کس کی ہے؟ اللہ نے تم کو دیا ہے نا، زمین میں تم ہی غالب ہو، پھر ہمیں اللہ کے عذاب سے کون بچائے گا اگر اس نے ہمیں آ لیا؟ اگر ہم نبی کی نافرمانی کریں گے، موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کریں گے، اگر ہم اللہ کو نہیں مانیں گے، اور اگر اس وجہ سے اس کا عذاب آیا تو ہمیں کون بچائے گا؟ آج حکومت ہے، اللہ کو مان لو، اللہ کی مان لو تو حکومت بچ جائے گی۔ اگر ہم اللہ کو اور اللہ کی نہیں مانیں گے تو اگر وہ حکومت چھین لے گا، اگر وہ عذاب بھیجے گا، پھر ہم کیا کریں گے؟ فرعون نے کہا میں تمہیں وہی راہ دکھاتا ہوں جو میں خود دیکھتا ہوں۔ اب آپ دیکھیں، اب وہ جو مرد مومن تھا وہ تو بہت اچھی بات بول رہا تھا سب کو، لیکن فرعون نے کیا ریزن بتایا؟ جب اس مرد مومن کا پلہ بھاری ہونے لگا، اس کے تو بات میں وزن تھا، تو فرعون کیا بولا کہ میں تو تمہیں وہی دکھا رہا ہوں جو میں دیکھتا ہوں۔ آپ دیکھیں ہوتا کیا ہے نا، انسان وہی دیکھتا ہے جو وہ مانتا ہے، جو مانتا ہے وہی دکھائی دیتا ہے۔ غلط بات مانے گا تو اسے پوری دنیا غلط نظر آئے گی، پھر اس کو صحیح راستہ نہیں دکھے گا۔ اور میں خیر و بھلائی ہی کے راستے کی طرف تمہاری رہنمائی کرتا ہوں۔ جسٹ امیجن، فرعون کو کیا لگ رہا تھا کہ وہ لوگوں کو خیر و بھلائی کی طرف بلا رہا، اور جو شخص ایمان لایا تھا اس نے کہا اے میری قوم، بلا شبہ مجھے تمہاری نسبت دوسرے گروہوں جیسے دن کے عذاب کا ڈر ہے، کہ جیسے پچھلی قوموں پہ عذاب آیا کہیں تم پہ بھی نہ آ جائے، مجھے اس کا ڈر لگ رہا ہے۔ جیسے قوم نوح کا حال ہوا، اور عاد اور سمود اور ان لوگوں کا جو ان کے بعد ہوئے، اور اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنا نہیں چاہتا۔ دیکھو اس کو اللہ کے بارے میں پتا ہے نا کہ اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا، یہ ساری قوموں نے ظلم کیا تھا اس لیے ان پر عذاب آیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھی وہی ظلم کرو اور اللہ تعالیٰ کہیں تمہیں نہ عذاب میں پکڑ لے۔ اور اے میری قوم، بے شک مجھے تم پر باہمی پکار کے دن قیامت کا ڈر ہے، یعنی باہمی پکار یہ جو آیا نا یوم التناد، اوکے، کیونکہ اس دن کیا ہوگا، جیسے سبحان اللہ، اس دن سب کو پکار، جنتی جہنمی، اوکے، قیامت کا ایک نام ہے یوم التناد، اوکے۔ تو قیامت کے دن باہمی پکارنے کا دن ہے، جس دن تم پیٹ پھیر کر بھاگو گے تو کوئی تمہیں اللہ کے عذاب سے بچانے والا نہ ہوگا، اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے تو اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ اور بلا شبہ اس سے پہلے یوسف بھی تمہارے پاس کھلی نشانیاں لے کر آیا تھا۔ وہ یاد دلاتے ہیں
کہ تم یاد کرو یوسف علیہ السلام کی تعلیمات کیا تھی. وہ بھی یہی بات بولتے تھے کہ اللہ ایک ہے، ایک اللہ کی مانو. پھر تم ہمیشہ اس کے متعلق شک میں رہے. یہ جو فرعونی تھے، یوسف علیہ السلام کی دعوت کے بعد میں بھی انہوں نے کیا کیا؟ وہ شک کر رہے تھے. جو وہ تمہارے پاس لائے اس پر تم نے شک کیا، حتیٰ کہ جب وہ فوت ہو گیا تو تم نے کہا اس کے بعد اللہ ہرگز کوئی رسول نہیں بھیجے گا. یوسف علیہ السلام کے بعد انہوں نے کیا کہا تھا فرعونیوں نے؟ اب کوئی اللہ تعالیٰ رسول نہیں بھیجا. اللہ اس شخص کو اسی طرح گمراہ کرتا ہے جو حد سے بڑھنے والا، شک کرنے والا. تو جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تو وہ لوگ کیونکہ پہلے سے شک میں تھے تو فالو نہیں کیے. پھر موسیٰ علیہ السلام آئے تو انہوں نے مانا نہیں ان کو. جو لوگ اللہ کی آیات میں کسی دلیل کے بغیر جھگڑتے ہیں، جو ان کے پاس آئی ہو، یہ رویہ اللہ کے نزدیک اور ان لوگوں کے نزدیک جو ایمان لائے بڑی ناراضی اور بیزاری کا باعث ہے. اس شخص نے کہا اپنی قوم کو وہ سمجھا رہا ہے کہ دیکھو تم بغیر دلیل کی باتیں کر رہے ہو، بغیر دلیل کے تم موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جھگڑ رہے ہو. یہ چیز اللہ کو ناراض کرتی ہے اور اللہ والوں کو بھی ناراض کرتی ہے، کیونکہ اللہ والوں کی جو دوستی دشمنی ہوتی ہے وہ اللہ کے خاطر ہوتی ہے. اللہ ہر متکبر سرکش کے دل پر اسی طرح مہر لگا دیتا ہے. اور فرعون نے کہا اے حامان تو میرے لیے ایک بلند عمارت بنا تاکہ میں راستوں تک پہنچوں، یعنی آسمانوں کے راستوں تک. پھر میں موسیٰ علیہ السلام کے معبود کی طرف جھانکوں، اور بے شک میں تو اسے جھوٹا خیال کرتا ہوں. اور اسی طرح فرعون کے لیے اس کا برا عمل پرکشش بنا دیا گیا اور اسے سیدھے راستے سے روک دیا گیا. اور فرعون کی چال تو بس تباہ و برباد ہو کر رہی. اور جو شخص ایمان لایا تھا اس نے کہا اے میری قوم تم میری پیروی کرو، میں تمہیں بھلائی کا راستہ بتاؤں گا. اے میری قوم یہ دنیاوی زندگی تو بس تھوڑا سا فائدہ اٹھانا ہے، اور بے شک آخرت ہی ہمیشہ رہنے کا گھر ہے. جس نے کوئی برائی کی تو اسے بس اس کا برابر ہی بدلہ دیا جائے گا، اور جس نے کوئی نیک کام کیا وہ مرد ہو یا عورت جبکہ وہ مومن ہو تو یہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے، وہاں انہیں بے حساب رزق دیا جائے گا. اور اے میری قوم مجھے کیا ہے کہ میں تمہیں نجات کی طرف بلاتا ہوں اور تم مجھے آگ کی طرف بلاتے ہو. میں تو تمہیں نجات کی طرف بلا رہا ہوں، تم مجھے آگ کی طرف بلا رہے ہو. تم مجھے بلاتے ہو کہ میں اللہ کے ساتھ کفر کروں اور اس کے ساتھ ایسی چیزیں شریک ٹھہراؤں جن کے بارے میں مجھے کوئی علم نہیں. اور میں تمہیں نہایت غالب خوب بخشنے والے کی طرف بلاتا ہوں، میں تمہیں العزیز الغفار کی طرف بلاتا ہوں. تو آپ دیکھیں کس طرح وہ سمجھا رہا ہے اپنے لوگوں کو تاکہ انہیں سمجھ میں آئے کہ وہ لوگ اس کو غلط طرف بلا رہے ہیں اور وہ ان کو صحیح طرف بلا رہا ہے. ایک اکیلا مرد مومن پوری فرعون کی قوم کو سمجھا رہا ہے کیونکہ وہ آل فرعون میں سے تھا. یقینی بات ہے کہ تم مجھے جس کی طرف بلاتے ہو وہ نہ تو دنیا میں پکارے جانے کے قابل ہے اور نہ آخرت میں، اور بلا شبہ ہماری واپسی اللہ ہی کی طرف ہے، اور بلا شبہ حد سے بڑھنے والے ہی دوزخی ہیں. لہٰذا تم عنقریب ان باتوں کو یاد کرو گے جو میں تم سے کہہ رہا ہوں. آج نہیں مان رہے ہو لیکن تم کو بہت جلد تم یاد کرو گے کہ یہ ایک مرد مومن ہمیں بول رہا تھا، سمجھا رہا تھا، اور میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں. میں نے تمہیں سمجھا دیا، اب میں نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا. بلا شبہ اللہ بندوں کو خوب دیکھ رہا ہے، اللہ کو پتہ ہے سب اللہ کے بندے، وہ لے گا حساب. پھر انہوں نے جو مکر و فریب کیا تھا اللہ نے اس کی برائیوں سے اس ایماندار کو بچا لیا اور آل فرعون کو برے عذاب میں گھیر لیا، ہے نا. کیونکہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو نجات دیا، بچا لیا، اور آل فرعون کو جو فرعون کے فالوورز تھے ان کو غرق کر دیا. آپ دیکھیں سبحان اللہ، جیسے انبیاء کو جیسے فالو ہم کرتے ہیں اسی طرح جو نیک لوگ ہوتے ہیں جو قرآن اور سنت کی طرف بلاتے ہیں تو ہم ان کو فالو کرنا ہے نا، کیونکہ وہ لوگ قرآن اور سنت کی روشنی میں ہی قرآن اور سنت کی طرف بلا رہے ہیں. جیسے یہ مرد مومن بلا رہا تھا فرعونیوں کو، وہ دوزخ کی آگ ہے جس پر انہیں صبح اور شام پیش کیا جاتا ہے. آج بھی یعنی یہ جب غرق ہوئے، حالانکہ یہ پانی میں ڈوبے لیکن اصل میں ان کو دن رات آگ میں پیش کیا جاتا ہے، صبح شام ان کو آگ میں پیش کیا جاتا ہے. اور جس دن قیامت قائم ہوگی، ٹھیک ہے نا، یہ تو ان کے برزخ کی سزا ہے. جس دن قیامت قائم ہوگی کہا جائے گا آل فرعون کو سخت ترین عذاب میں داخل کرو، یعنی جہنم میں.
اور جب وہ جہنم میں باہم جھگڑیں گے تو جن لوگوں نے تکبر کیا تھا ان سے کمزور لوگ کہیں گے بلا شبہ ہم تو دنیا میں تمہارے تابع تھے، تمہارے انڈر میں تھے، پھر کیا تم ہم سے آگ کا کچھ حصہ ہٹاؤ گے؟ دنیا میں ہم تم کو فالو کر رہے تھے، تمہارے انڈر میں تھے، تو کچھ آگ کا حصہ ہٹاؤ گے؟ جن لوگوں نے تکبر کیا تھا وہ کہیں گے بے شک ہم سبھی اس آگ میں ہیں، بلا شبہ اللہ نے تو بندوں کے درمیان فیصلہ کر دیا ہے، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ اور وہ سب لوگ جو آگ میں ہوں گے جہنم کے دربانوں سے کہیں گے، پہلے آپس میں کہیں گے کچھ نہیں ہوگا، پھر جو جہنم کے جو گیٹ کیپرز ہوں گے، داروگا، دربان، ان سے کہیں گے تم اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ ایک دن تو ہم سے کچھ عذاب ہلکا کر دے، ایک دن کے لیے۔ وہ کہیں گے کیا تمہارے رسول تمہارے پاس کھلی نشانیاں لے کر نہیں آئے تھے؟ وہ جواب میں کہیں گے کیوں نہیں؟ وہ دربان کہیں گے پھر تم خود ہی دعا کر لو، ہم تو دعا نہیں کرنے والے، تم ہی کرو دعا۔ اور کافروں کی دعا تو بیکار ہی جائے گی، اگر وہ دعا کریں گے بھی تو کوئی وہاں جہنم کے میں جہنمیوں کی دعا اللہ سننے والا نہیں۔ اوکے میری بہنوں، بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔